अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम युसब्बिहु लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द अल मलिकिल कुद्दूस अल अज़ीज़िल हकीम हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ग़लालिम मुबीन व आख़रीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम व हुवल अज़ीज़ुल हकीम ज़ालिक फ़ज़्लुल्लाहि युअतीहि मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ुज़्ज़िलतु अलल अंबियाइ बिसित्तिन ऊतीतु जवामिअल कलिम व नुसिरतु बिर्रुअब व उहिल्लत लियल गनाइम व जुइलत लियल अर्दु मस्जिदन व तहूरा व उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़्फ़ा व ख़ुतिम बियन नबिय्यून रवाहुल इमामुल हुम्मामुल मुस्लिम फ़ी सहीहिही सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये तो कान दी गिरफ्तारी है। मेरी तिलावत की आवाज़ आप तक आ रही थी जी? बाहर वालों को आ रही है? भाई फैसल आ रही है आवाज़? ये हजरत कान दी गिरफ्तारी है, बड़ा औखा कम है को कान दिलाना शेख। इसका मतलब है कि आप लोग आसानी बैठे और मैं कान को गिरफ्तार रखूं, बहुत मुश्किल है ये माइक लगाना। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, रब्बे करीम का करम है, अल्लाह पाक ने आज आपको और हमें दीन इस्लाम की बात सुनने समझने के लिए जमा फरमाया है। आज 19 नवंबर 2021 बरोज़ जुमातुल मुबारक है और यहाँ डेरा इस्माइल ख़ान की मारूफ़ और मशहूर मस्जिद जामे मस्जिद हयातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मारूफ़ हाफ़िज़ हैदर वाली मैं आपकी खिदमत में सीरतुन नबी के हवाले से चंद मारूज़ात पेश कर रहा हूँ। मेरे दोस्तों, आज का ये हमारा प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट तंजीम अहलुस सुन्नत वल जमात डेरा इस्माइल ख़ान के ज़ेर एहतमाम है और साहिब सदर हाफिज़ अब्दुल मजीद गोगा खैल दामत बरकातुहुम मौजूद हैं। मेरे दोस्तों, सीरत के हवाले से दो किस्म की बातें मुआशरे में बयान होती हैं। नंबर एक, सीरतुन नबी का वो पहलू जिसको फ़ज़ाइल पर मुश्तमिल कहा जाता है। नंबर दो, सीरतुन नबी का वो पहलू जिसको हम अपने आमाल में अमली शक्ल के पहलू के नाम से याद करते हैं। सीरतुन नबी का दूसरा पहलू वो है जिसको अमली शक्ल कहते हैं। मेरी कोशिश और ख्वाहिश आज की गुफ्तगू में ये है कि मैं आपकी खिदमत में अमली पहलू पर बात करूं। हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं और वाकई बहुत अच्छे हैं। हमें इस तरह कहने में वो बात करनी चाहिए जिस पर हम अमल कर सकें और जो हमारी ज़िंदगियों में पैगंबर अलैहिस्सलाम की सीरत का पहलू ज़िंदा हो सके, हमें उस पर बात करनी चाहिए। अब आप तवज्जो रखें, मैं चंद बातें आपकी खिदमत में बतौर बयान शुरू कर रहा हूँ। आज जुमातुल मुबारक का दिन है और मैंने आपकी खिदमत में सूरत जुमा की पहली 4 आयात पढ़ी हैं, इसी मुनासबत से कि मैं आपकी खिदमत में चंद बातें गोश गुजार कर पाऊँ। मेरे दोस्तों, सूरत जुमा 28वें पारे में है और ये सूरत नंबर 62 है। इसकी पहली 4 आयात वो हैं जिसमें रब्बे करीम ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मकासद को बयान फरमाया कि पैगंबर करीम को दुनिया में भेजने का मकसद क्या है।
رسالت مآب دنیا میں کیوں آئے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریاں، رسول اللہ کی ڈیوٹیز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمات کو قرآن کریم نے اپنے الفاظ میں ذکر کیا ہے، اور ان ذمہ داریوں میں 4 سب سے بڑی ذمہ داریاں ہیں، اور وہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی گنوائی جا رہی ہیں۔ وہ 4 ذمہ داریاں ایسی ہیں، اگر ہم اس کو سن کر اس پر عمل پیرا ہو جائیں تو ہماری دنیا بھی بہتر ہے، ہماری آخرت بھی بہتر ہے۔ اور ان 4 ذمہ داریوں میں ہم سیرت النبی کے عملی پہلو کو اپنے اندر اپنائیں، ان میں ہر ذمہ داری کو ہم سنیں، سمجھیں، اور اس کے بعد اپنی ذات پر غور کریں کہ کیا ہماری ذات میں، ہمارے معاملات میں، ہمارے شب و روز میں، ہمارے دن رات میں، ہمارے اٹھک بیٹھک میں ان ذمہ داریوں پر کتنا عمل درآمد ہو رہا ہے۔ اگر ہو رہا ہے اس پر اللہ کو شکر ادا کریں، اور اگر نہیں ہو رہا اس پر بندہ فکر مند ہو جائے تاکہ اس پر مزید اپنے عمل کی ترتیب بنا سکے۔ اب میں آپ کی خدمت میں پہلے ترجمہ رکھتا ہوں، پھر اس کے بعد اس کی تفصیل عرض کرتا ہوں۔ رب کریم فرماتے ہیں یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، فرمایا آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ الملک القدوس العزیز الحکیم، وہ اللہ بڑے تقدس کا مالک ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے اور اس کی حکمت بھی کامل ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی ہے جس نے امی لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، 4 ذمہ داریوں کو بیان کیا۔ سب سے پہلی بات کہ جو ان کے سامنے اللہ کے قرآن کی آیات تلاوت کرتا ہے اور ان کو پاکیزہ بناتا ہے، انہیں قرآن اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي غَلَالٍ مُبِينٍ، اس پیغمبر کے آنے سے پہلے لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور یہ رسول جن کی طرف بھیجے گئے ہیں ان میں ابھی کچھ اور بھی ہیں جو ابھی آ کر ان کے ساتھ نہیں ملے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ اللہ تعالیٰ بڑے اقتدار اور بڑی حکمت والا ہے۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور رب کریم بڑے فضل اور بڑی حکمت اور دانائی کی بات کرنے والے ہیں۔ سورۃ جمعہ، سورت نمبر 62، آیت نمبر 1، 2، 3، 4۔ یہ آیات آپ نے پڑھی بھی ہیں، سنی بھی ہیں، امید ہے کہ آپ نے سمجھی بھی ہوں گی، لیکن جس پہلو پر میں آپ کی خدمت میں چند معروضات پیش کر رہا ہوں ذرا توجہ رکھنا، اور اس پر ہمیں ہر بات سننے کے بعد یہ نہ کہنا پڑے کہ ہمارے پیغمبر بہت اچھے ہیں، وہ تو ہیں ہی بہت اچھے، ہمیں اپنی عملی زندگی پر غور کرنا چاہیے کہ بہت اچھے پیغمبر کی صفات ہم میں ہیں یا نہیں۔ سب سے پہلی بات رب کریم نے توحید کی بات فرمائی ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض کہہ کر اللہ رب العزت بتانا چاہتے ہیں کہ عبادت صرف تم نہیں کرتے، عبادت کرنے کے بعد مخلوق کے لوگوں فن خوان یوں نہ بن جاؤ کہ میں بڑا عابد و زاہد ہوں، بلکہ زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ وہ جو مخلوق ہے وہ اللہ کی، ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے یا جو کچھ آسمان میں ہے، سب کے سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اب جو کچھ میں انسان بھی ہے، جو کچھ میں جنات بھی ہے، جو کچھ میں فرشتے بھی ہیں، جو کچھ میں حیوانات بھی ہیں، درندے بھی ہیں، پرندے بھی ہیں، چرندے بھی ہیں، اور حشرات الارض بھی ہیں، پانی کی مخلوقات بھی ہیں، ہواؤں کے کیڑے اور پکھی پرندے، یہ سارے ما فی السماوات و ما فی الارض میں داخل ہیں۔ تو ہم عبادت کر رہے ہیں، اس سے اللہ کی شان کوئی بڑھ نہیں رہی، ہماری عبادت سے اللہ کی شان بڑھے گی، جی نہیں، یہ دماغ سے نکال دو، بلکہ مخلوق کا کام ہے اللہ کے عابد بن جاؤ، کیونکہ اللہ سب کا معبود ہے۔ یہ پہلی بات بیان فرمائی۔ اگلی، الملک القدوس العزیز الحکیم، بادشاہ، تقدس والا، غالب اور حکمت والا، یہ 4 باتیں رب کریم نے یہاں اپنی صفت کے طور پہ ذکر فرمائی ہیں۔ سب سے پہلے بادشاہ،
بادشاہ کہا ہے، ایسا کوئی عہدہ ذکر نہیں کیا جو کسی کی ڈکٹیشن کا پابند ہو۔ بادشاہ کسی کے مشورے کا پابند نہیں ہے، یفعل ما یشاء، جو چاہے وہی کرے، وہ کسی کا پابند نہیں ہے۔ یہ بات کر کے رب کریم نے ایک ہمارے غلط فہمی کو ختم کیا ہے کہ اللہ کی پارلیمنٹ اللہ کے فرشتے ہیں اور اللہ فرشتوں سے مشورہ لیتا ہے، فرشتے جو بتاتے ہیں وہی اللہ کرتا ہے۔ یہ بات 100% نادرست ہے، غلط ہے۔ رب کریم کسی کے مشورے کا پابند نہیں ہے، الملک وہ بادشاہ ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے ہمیں سمجھایا کہ یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کسی سے مشورے کا پابند ہے۔ آپ کے ذہن میں خیال آئے گا اگر اللہ رب العزت مشورہ نہیں کرتے تو جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا جا رہا تھا تو رب کریم نے فرشتوں کے سامنے ہی کہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا ایک نائب بنا رہا ہوں۔ یہ مشورہ نہیں ہے تو کیا ہے بھائی؟ یہ مشورہ نہیں ہے، یہ فیصلہ سنایا جا رہا ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں۔ یوں نہیں کہا بتاؤ میں بناؤں یا نہ بناؤں، آپ کا مشورہ کیا ہے، فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا، یہ الفاظ نہیں ہیں۔ یہ نیوز دی جا رہی ہے، خوشخبری دی جا رہی ہے، خبر دی جا رہی ہے، فیصلہ سنایا، بتلایا، سمجھایا جا رہا ہے کہ میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو کیوں کہا؟ کہ انسانوں کے ساتھ فرشتوں کے بڑے ریلیشن ہیں، بڑے تعلقات ہیں۔ کل انہی فرشتوں میں سے کچھ نے ڈیوٹیز لے کر ہمارے کندھوں پہ آ کر بیٹھنا تھا اور کرامن کاتبین کی جماعت میں شامل ہو کے ہمارے اعمال لکھنے تھے۔ انہی فرشتوں میں منکر نکیر نے آ کے قبر میں سوالات و جوابات کے سلسلے کی ذمہ داریاں سنبھالنی تھی۔ انہی فرشتوں میں کسی نے انبیاء کرام کو پیغام دینا ہے اور جبرائیل بنے گا۔ انہی فرشتوں میں کوئی بارش برسانے والا عبد الرزاق میکائیل بنے گا۔ اس کی ذمہ داری ہے کہ بھائی یہ جو کام تو کر رہا ہے، یہاں فصل، یہاں اناج، یہاں گندم، یہاں جو، یہاں باجرہ، یہ ان لوگوں کے اگنے ہیں، ذمہ داری تیری ہوگی۔ بتایا جا رہا ہے انہی میں ایک اسرائیل عبد الجبار بننا ہے، جس کی ذمہ داری کیا ہے کہ جب اللہ نے وقت مقرر کر دیا تو نے جا کے ان کی روح نکالنی ہے، تو ملک الموت ہے۔ انہی میں ایک نے میکائیل بننا ہے، جس کی صفت عبد الغفار کی کیا ہے کہ تو نے اپنے منہ میں ایک بگل رکھنا ہے، جسے ہم سور کہتے ہیں، ایک باجا رکھنا ہے، اور وہ باجا کیا ہے؟ اتنے سوراخوں پر مشتمل ہے جتنے زیرو اس دھرتی پر ہیں۔ جب وہ باجا بجائے گا، آواز اس کی جس سوراخ پر پہنچے گی اس سوراخ سے آواز نکلے گی، ان کی موت واقع ہوتی چلی جائے گی۔ یہ فرشتوں کی ڈیوٹیز تھی۔ اچھا، کچھ فرشتے وہ ہیں جو حفاظت کے لیے آنے ہیں۔ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ، جنگ بدر ہونی ہے اور آپ نے صحابہ کرام کی مدد کرنی ہے۔ ان فرشتوں کو رب کریم نے بتایا اور کیسے کرنی ہے۔ قرآن کریم نے جہادی تربیت کا ذکر فرمایا جو رب کریم نے فرشتوں کو دی ہے۔ فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، نہ ان کی گردن چھوڑنی ہے نہ ان کے یہ جوڑ چھوڑنے، آپ نے جینٹس یہ بتایا۔ ان فرشتوں کی ذمہ داریاں ہونی تھی کہ ان فرشتوں میں بعض فرشتے جو بادلوں کو لے کر چلیں گے، وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، یہ فرشتے یوں لے کر چلیں گے۔ ان فرشتوں کی ذمہ داری ہے، یہ حاملین عرش ہیں۔ فوق رب یومئذ ثمانیہ، ان فرشتوں کی ذمہ داری ہے علیہا تسعۃ عشر، 19 فرشتے جہنم کے معاملات کی ذمہ داری اٹھانے اور عرش معلیٰ کی ترتیب کے انتظام و انصرام میں شامل ہیں۔ انہی فرشتوں میں ذمہ داری ہے، ایک نے رضوان بننا ہے جس نے جنت کو کنٹرول کرنا ہے، ایک نے مالک بننا ہے جس نے جہنم کے کنٹرول کرنے کی ذمہ داری لینی ہے، اور کچھ فرشتے وہ ہیں جو تسبیح بیان کریں گے۔ وہ تسبیح کیا؟ سبحان من زین الرجال باللحا، اللہ تو پاک ہے، تو نے مرد کو خوبصورتی سنت رسول داڑھی کے ساتھ دی ہے۔ کچھ فرشتے وہ ہیں جنہوں نے تسبیح بیان کرنی ہے، سبحان من زین النساء بالقرون، اللہ تو پاک ہے شرک سے، تو نے عورت کو خوبصورتی سر کے لمبے بالوں سے عطا کی ہے۔
ان فرشتوں میں کچھ فرشتوں کی ذمہ داریاں ہیں کہ ان فرشتوں نے باقاعدہ حفاظت کے معاملات میں پہنچنا ہے۔ ہر انسان کے ساتھ ایک نیک فرشتہ نیکی کا حکم، ایک برا شیطان برائی کی ترغیب دینے والا ہوتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا مجھے برا خیال آیا، پھر اچانک خیال آیا نہ کروں، برا آیا شیطان کا اثر، اچھا آیا اس فرشتے کا رپلائی ہوتا ہے کہ نہ کرنا۔ ایک ایک بندے کے ساتھ یوں چلنا ہے۔ اور کچھ فرشتے وہ ہیں جن کی ڈیوٹی ہے کہ اس دھرتی پر گھومتے رہو۔ کیوں گھومیں؟ سیاحین فی الارض یبلغونی من امت السلام، وہ جہاں جہاں جو مسلمان رسول اللہ پر درود پڑھ رہا ہے وہ رسول اللہ کے روضے تک پہنچا دے۔ میں نے مختصر جھلکی دی ہے، ورنہ فرشتوں کی کئی ذمہ داریاں ہیں۔ تو رب کریم نے فرشتوں سے مشورہ نہیں کیا، انہیں اللہ نے فیوچر پلان سمجھایا ہے۔ انسان بن رہا ہے، کائنات میں انسانیت کو وجود دیا جا رہا ہے، یاد رکھو تمہاری یہ ذمہ داریاں ہوں گی۔ یہ ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اچھا، پھر فرشتے جنات کے حالات دیکھ چکے تھے، وہ لڑتے ہیں، ایک دوسرے کا خون بہاتے ہیں۔ جنات بھی ایک دوسرے کا خون بہاتے ہیں اپنے حساب سے، ہمارے والا خون نہیں، ہم اسے بلڈ کہہ دیں، یہ او لیول ہے، اور یہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں، اے پازیٹیو اور بی پازیٹیو، یہ انسانوں کا ہے۔ جنات کو لڑتے ہوئے فرشتوں نے دیکھا تھا، اس لیے فرمایا یسفک الدماء، ان کا بھی خون بہتا ہے لیکن اپنی ترتیب پہ۔ تو فرشتوں نے آگے عرض کیا کہ میرے مولا ہمیں آپ کا حکم تسلیم، سر تسلیم خم ہے، لیکن یہ جو جنات لڑتے ہیں آپس میں، اس طرح تو خون خرابہ نہیں ہوگا ان انسانوں میں۔ تو اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جان رہا ہوں وہ تمہیں نہیں پتا۔ کیا مطلب؟ اگر بے ایمانین ہوں گے تو مؤمنین بھی ہوں گے، غلط ہوں گے تو مسلمین بھی ہوں گے، برے ہوں گے تو اچھے بھی ہوں گے، اور جو اچھے ہوں گے انہیں جزا ملے گی، جو برے ہوں گے انہیں سزا ملے گی۔ یہ اللہ نے فرمایا۔ تو یہ فرشتوں سے اللہ کا مشورہ نہیں ہے، یہ حکم سنایا جا رہا ہے۔ تو الملک، اللہ بادشاہ ہے، کسی کے مشورے کا پابند نہیں ہے۔ نمبر 2، القدوس، بڑے تقدس والا۔ رب کریم کا تقدس، اللہ کی عزت، اللہ کی ہیبت، اللہ کا جلال اور اللہ کا رعب کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کچھ بھی کسی کے سامنے کوئی پر نہیں پار سکتا وہاں پر۔ قرآن کریم میں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے رب کریم پوچھیں گے کہ اے عیسیٰ، ان لوگوں کو آپ نے حکم کیا تھا جو تیری عبادت کر رہے تھے، عبادت کے قابل تو میں ہوں؟ یہ صرف سوال ہوگا، اور اللہ رب العزت کا اس سوال پر حضرت عیسیٰ کے علم میں ہے کہ اللہ رب العزت مجھے غصہ نہیں فرمائیں گے۔ مجھ سے پوچھا جا رہا ہے، میرے اوپر کوئی عتاب اور عذاب نہیں ہے کہ نبی کی ذات پہ نہیں ہوتا، لیکن روایات میں ہے کہ اس سوال کے جواب میں جب حضرت عیسیٰ یہ عرض کریں گے کہ میرے مولا میں نے شرک کا حکم نہیں توحید کی بات کی تھی، تو اس وقت ان کی جان پر کب کبھی طاری ہو چکی ہوگی۔ یہ رب کریم کے رتبے کی بات ہے، آپ اندازہ لگاؤ اللہ رب العزت کے معاملے، اللہ رب العزت کی ہیبت اور جلال، کیا معاملہ ہے۔ اللہ کی ہیبت کا احترام ہمیں سکھایا گیا ہے۔ کیسے؟ ہم دن میں 5 مرتبہ میں 2 مرتبہ ہیبت اور 3 مرتبہ رب کریم کے جمال کا نظارہ کرتے ہیں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ یہ امام مصلی پہ ٹھہر کے امامت کراتا ہے، 2 نمازوں میں آہستہ، 3 نمازوں میں بلند آواز سے۔ کیوں؟ نمازیں تو ساری ہیں، یہ جہری اور سری کا فرق کیوں ہے؟ صبح جہری ہے، پھر ظہر عصر یہ سری ہے، آہستہ پڑھتا ہے امام، مغرب عشاء جہری ہے، تو 3 نمازیں جاری بلند آواز سے اور 2 نمازیں آہستہ آواز سے۔ وجہ کئی وجوہات ہیں، ان میں ایک وجہ اس موضوع سے متعلق ہے تو میں عرض کر رہا ہوں۔ جب سورج طلوع ہے یا جب چاند طلوع ہے، ان کے طلوع ہونے کا اثر امام کی تلاوت کے ساتھ بڑا متعلق ہے۔ سورج بھی اور چاند بھی اللہ کی مخلوق ہے، لیکن سورج گرم ہے، حرارت ہے، چاند نرم ہے، اس میں برودت ہے۔ سورج کی گرمی تپش جلا کے رکھ دے، اور چاند کی چاندنی مٹھاس پیدا کر دیتی ہے پھلوں کے اندر۔ تو سورج اور چاند کے معاملات میں فرق ہے۔ تو جب سورج طلوع ہوتا ہے یہ اللہ کی صفت جلال کا ظہور ہے، اور جب چاند طلوع ہوتا ہے اللہ کی صفت جمال کا ظہور ہے، نرمی کا۔ تو جب صفت جلال میں ہو سورج طلوع ہو، جب بڑا جلال میں ہو، پھر امام نبی کا نائب بن کے مصلی پہ آتا ہے، اسے حکم ہے تو آہستہ تلاوت کر، تو انہیں صرف خاموش رہنا ہے۔ بڑا جلال میں ہو تو چھوٹے خاموش ہو جایا کرتے ہیں، یہ آداب کے طریقے۔ اور جو 3 نمازیں سری ہیں اس وقت چاند طلوع ہے، مغرب کے وقت رات شروع ہے نا، تو چاند طلوع ہے،
چاہے ہمیں نظر آئے یا نہ آئے، دنیا کے کسی کونے میں تو دکھ رہا ہے، عشاء میں بھی اور صبح میں بھی۔ یہ اللہ کی صفت جمال کا ظہور ہے۔ تو بڑا جمال میں تو چھوٹے کہتے چلو تو بھی اونچی تلاوت کر لے نماز میں۔ تو یہ القدوس رب کریم کی ہیبت کا معاملہ یہاں تک ہے۔ میں کہاں تک اس کو ذکر کروں، میں نے صرف اس پہ جھلکی دی ہے۔ العزیز الحکیم، العزیز کا معنی رب کریم غالب ہے، لفظی ترجمہ تو ہوتا ہے پیارا ہے۔ جو پیارا ہو نا وہ اپنے پیار کی وجہ سے سب پہ غالب ہوتا ہے، اور رب کریم پیارا یہاں معنی غالب ہے کہ اللہ رب العزت غالب ہے، اللہ کسی سے مغلوب نہیں ہے۔ آپ رب کو یوں نہ سمجھیں کہ اللہ کسی سے مغلوب ہے، اللہ کی طاقت بے حد و بے انتہا، رب کی قدرت بے حد و بے انتہا۔ نہ اللہ رب العزت کے لیے اس طرح کی کوئی ابتدا ہے جسے ہم ابتدا سمجھتے ہیں، نہ اللہ کے لیے اس طرح کی کوئی انتہا ہے جسے ہم انتہا سمجھتے ہیں، یوں نہیں ہے۔ رب العزت ازل سے ہے، ابد تک ہے، نہ اللہ کے لیے ازل ازل ہے، نہ ابد ابد ہے۔ العزیز وہ سب پر غالب ہے، اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ یہ نہ سمجھیں کہ وقتی طور پر کوئی جابر غالب آ گیا ہے، کوئی ظالم اپنے ظلم، اپنے پیسے، اپنی دولت، اپنی وجاہت کے بلبوتے پر غالب آ گیا ہے تو اللہ پر غالب ہے؟ جی نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں۔ کوئی مولوی، کوئی عالم کہہ دے جی میں اپنے علم کو یوں بیان کروں کہ اللہ پر غالب، جی نہیں۔ رب کریم کا علم وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اور کوئی حکمران کہے میں اپنی طاقت کی بنیاد پہ رب پہ غالب، جی نہیں۔ وہ شداد نے بھی اللہ کے اتھارٹی کو چیلنج کرنے کا کہا تھا، ابھی ایک پاؤں اپنی جنت میں رکھا تھا، دوسرے پاؤں رکھنے کی نوبت نہیں آئی تھی، موت آ چکی تھی۔ فرعون جسے 500 سال تک سر میں درد نہیں پڑا تھا، اس نے سمجھا میں خدا ہوں، انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کر بیٹھا، تو رب نے پانی میں اسے غرق کیا تاکہ سمجھ آئے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اسی پانی سے میں نے تیرے ہاتھوں سے بچوایا تھا، آج تو نے اسی موسیٰ کا انکار کر کے شریعت کو ٹھکرایا ہے، اسی کے سامنے تو اس پانی سے غرق ہوگا۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، قرآن کہتا ہے تم دیکھ رہے تھے، قوم موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا۔ تو وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام تیر کے آ رہے ہیں، چل کے آ رہے ہیں ماں کے بھیجے ہوئے، فرعون اٹھا رہا ہے، تو خوش ہو تو، رب کریم نے تیرے اوپر کرم کیا، تو نے ربوبیت کا دعویٰ کیا، اب اسی جس کو کل بچے کے طور پہ تو نے اٹھایا تھا، انکار میرے نمائندہ کا کیا، اسی کے سامنے تو غرق ہوگا۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم نے وزٹ کیا، تم نے دیکھا ہے۔ تو اللہ رب العزت غالب ہے سب پر، اور یہ بات یاد رکھیں، وقتی طور پہ غالب آئے تو اسے ایک شاعر کہتے ہیں کہ ہم نے دریاؤں کو چڑھ چڑھ کے اترتے دیکھا ہے، یوں نہیں ہے، وہ غلبہ ہمیشہ کا نہیں ہوتا، وہ ایک وقت کا ہوتا ہے۔ سورۃ روم میں موجود نہیں ہے کہ مسلمان جو تھے یہ تائید کرتے تھے ان کی، جو روم والے تھے، کیونکہ وہ انجیل کے ماننے والے تھے، اور جو مکہ کے کافر تھے یہ تائید کرتے تھے ایران والوں کے، وہ مجوسی تھے، اور وہ جو ہے نا کیا کہتے کسی کتاب کو نہیں مانتے تھے۔ تو مسلمان کہتے چلو یہ کسی اہل کتاب کی بات تو کرتے ہیں، اللہ کی بات۔ ہوا یہ کہ وہ ان کے ساتھی جیت گئے مکہ کے کافر والے، تو ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے مسلمانوں کے، او ہو رومی نہیں جیتے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا الحق یعلو ولا یعلا، میرے پاک پیغمبر کا فرمان ہے حق دبتا نہیں ہے، دبانے کے لیے آتا ہے۔ ایک وقت آئے گا اللہ ان کو غالب کرے گا۔ انہوں نے کہا جی شرط دے دے، کہا جی شرط لگ گئی۔ اس زمانے میں شرط کے حرام ہونے کا حکم نہیں آیا تھا، 100 اونٹوں کی شرط حضرت ابو بکر صدیق نے لگا لی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید سے لگا لی کہ ابھی تو حرمت کا حکم ہی نہیں ہے۔ عین اس وقت جب جنگ بدر فتح ہو رہی ہے، عین اس وقت رب کریم کی آیت اتر گئی تھی اس وقت کہ فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون۔ ایک وقت آئے گا آپ دیکھو گے کہ مؤمن کیسے غالب آتا ہے، آپ دیکھنا مومن کیسے خوش ہوتا ہے۔ یعنی صحابہ کرام کی بات کی، آپ کے تائید کنندگان اہل کتاب غالب آئیں گے، اور ہوا وہی ہوا۔ وہ کیا ہوا؟ غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، کہ اب تو ہارے ہیں، کچھ دنوں بعد دوبارہ جیتیں گے۔ کافروں نے کہا نہیں جیتیں گے، ابو بکر سے 100 اونٹ کی شرط لگی، عین جنگ بدر کی خوشی آئی، اور اس دن یہی خبر آئی کہ رومی جیت گئے۔ کہا جاؤ لے آؤ اب اس سے 100 اونٹ لے کر ہم بغیر ثواب کے اللہ کے راستے میں دے دیں گے، کیوں تو اب شرط منع ہو چکی ہے، لہٰذا کوئی ایسا پیسہ آئے جائے جو حلال کے زمرے میں نہ آئے اسے اللہ کے لیے غریب کو دیتے ہیں، لیکن ثواب کی نیت اس پہ نہیں کرتے۔ تو العزیز اللہ یوں غالب ہے، اللہ اپنے کام کو کر کے دکھاتا ہے۔ اور چوتھی صفت الحکیم، حکمت کا کیا معنی؟
رب کریم ہر وقت اپنی طاقت کا اظہار کر دے، یہ اللہ کی حکمت کے مطابق کام ہوگا، جیسے چاہے گا ویسے کرے گا۔ اب کوئی بندہ کہ اللہ کی اتھارٹی کو فلاں نے چیلنج کیا ہے، رب کریم کے ساتھ فلاں معاملات کیا تو اللہ یوں کیوں نہیں کرتا؟ تو فرمایا اللہ کی حکمت ہے۔ اور کچھ حکمتیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ کیا اکثر حکمتیں ایسی ہیں جو مخلوق کی سمجھ میں کیسے آئے؟ بھئی وہ مخلوق ہی کیا ہے جو خالق کو ادراک کر لے، خالق تک پہنچ پائے، تو مخلوق کبھی خالق تک ادراک کے معاملے میں نہیں پہنچ سکتی، بس اللہ کا فیصلہ ہے جیسے بھی ہے۔ تو رب کریم کی بات کو مانو، وہاں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ معاملہ کیا ہو گیا ہے، جی یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یوں ہوا ہے، یوں ہوا ہے۔ کچھ لوگ حکمتوں پہ بات کرتے ہیں، قاسم العلوم والخیرات، بانی دارالعلوم دیوبند، حجت الاسلام والمسلمین، حضرت امام مولانا محمد قاسم النانوتوی، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے۔ ان کے حوالے سے میں نے ایک بزرگ سے سنا کہ ان سے کسی نے کہا کہ تم کہتے ہو وضو ٹوٹ جاتا ہے پیشاب اور پاخانے سے، تو پیشاب پاخانہ تو ایک خاص چھوٹی سی جگہ سے نکلتا ہے، اسے دھو لو، تمہارا وضو برقرار رہنا چاہیے، تم باقی اعضاء کو کیوں دھوتے ہو؟ ان اعضاء سے تو پیشاب پاخانہ نہیں نکلا، تو نکلا تو کسی خاص جگہ سے، اس کو دھونے سے وضو برقرار رہتا، وضو باقیوں کو دھونا کیوں پڑتا ہے؟ ایک کی سزا دوسرے کیوں دیتے ہو؟ تو حضرت نانوتوی نے فرمایا ذرا چلو میں تھوڑی سی آڑ رکھتا ہوں، اس سے تجھے ٹھڈا لگے گا۔ انہوں نے کہا نہیں حضرت ایسے بتا دیں، کہا نہیں لگے گا تو سمجھ آئے گی۔ انہوں نے کہا نہیں ایسے بتا دیں، میں آپ کو جواب دیتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا جب تجھے ٹھڈا لگے تو کیا چیز تیری ٹھڈے میں اٹکتی ہے؟ انہوں نے کہا جی پاؤں کا انگوٹھا، پاؤں اٹکتا ہے۔ کہا چوٹ کس پہ لگتی ہے؟ کہا ماتھے پہ۔ کہا کیوں؟ ماتھے پہ کیوں لگی چوٹ؟ جس پاؤں پہ آپ کو اٹک آئی ہے اسی پاؤں پہ چوٹ لگتی، ماتھے نے کیا قصور کیا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت ایک کا اثر دوسرے پہ آتا ہے۔ کہا یہ جواب کاپی پیسٹ کر لے وضو کے مسئلے پر۔ تو یہ تو ایک حکمت ہے جو اس طرح سمجھائی گئی ہے، ورنہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ قبر پہ اللہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے، المصالح العقلیہ اٹھا لیں، اسلامی احکام عقل کی نظر میں حضرت نے ایک ایک مسئلے پر پوری تفصیل اور دلیلیں لکھی ہیں، ایسی باتیں لکھی ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ لیکن یہ تو وہ ہے جس پر مخلوق پہنچی ہے، لیکن خالق کی حکمتیں اس سے کئی بے شمار ایسی ہیں جس تک ہم نہیں پہنچے۔ ہم نے بغیر وجہ کے اللہ کی بات کو ماننے، کوئی وجہ نہیں ہے بھی کس دلیل پہ اللہ کو مانتے ہو؟ بھئی دلیلیں مخلوقات کی دی ہوئی ہیں، خالق کائنات خالق ہے، مخلوق کی کیا مجال کہ وہ خالق کو سمجھاتی پھرے؟ تو ہم اللہ کو بغیر دلیل کے مانتے ہیں، چل لو جی اس طرح کے معاملات میں۔ تو یہ 4 صفات بیان فرمائے۔ اس کے بعد اب عنوان پہ آتے ہیں۔ یہ میں نے تمہیداً آیت آپ کے سامنے ذکر کی ہے۔ اصل عنوان مقصد رسالت، مقاصد بعثت، مقاصد آمد مصطفیٰ، سیرت النبی کے حوالے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے کی وجوہات کیا ہیں، دنیا میں آنے پر پیغمبر کائنات کی ڈیوٹیز، ذمہ داریاں، سروسز، خدمات کیا ہیں، یہ بات جو میں اصل سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ یہ آیت کریمہ شروع ہو رہی ہے، آپ کی توجہ ہے؟ بتائیے نا، میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ توجہ ہو تو مجھے ہنستے چہرے پر گفتگو اچھی لگتی ہے، ٹھیک ہے؟ توجہ ہے ساتھیوں کی؟ اب توجہ رکھنا۔ رب کریم فرماتے ہیں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، کہا اللہ وہ ذات اقدس ہے جس نے امیین میں انہی کا ایک نبی بھیجا ہے۔ امی واحد ہے، امیین جمع ہے۔ امیین کہتے ہیں ان پڑھ لوگ، یہ عرب کے معاشرے کی بات ہے، لیکن سرور کائنات کا جو معنی اور لقب آتا ہے امی، اللہم صلی علی محمد النبی الامی، وہاں معنی ہم یہ نہیں کریں گے، یہ ادب رسالت کے خلاف ہے، شان رسالت کے خلاف ہے۔ ان پڑھ عوام کے لیے تو ترجمہ ہے، پیغمبر کے لیے ترجمہ کریں گے اللہ کا شاگرد۔ امی کا معنی اللہ کا شاگرد، یہ نبی کی ذات کے شان کے مطابق ترجمہ ہے، ورنہ ان پڑھ کا لفظ تو شان رسالت کے خلاف ہے۔ لوگ ان پڑھ ترجمہ اس لیے کرتے ہیں کہ حضور پاک کا دنیا میں کوئی استاد نہیں ہے۔ بھئی جب دنیا میں کوئی استاد نہیں ہے تو اس کی جگہ آسانی سے کہہ دیں اللہ کا شاگرد، بات فائنل ہو جائے گی، بات ختم ہو جائے گی۔ اس میں ان پڑھ لفظ لکھنا اور کہنا یہ بہت برا ہے۔ میں بعض اوقات روڈوں پہ گزرتا ہوں، الامی کا ترجمہ وہ لکھا ہوتا ہے کہ ان پڑھ، تو میں بہت حیران ہوں، پتہ نہیں ہے
کوئی لغت کو دیکھ کے، کوئی ڈکشنریوں کو دیکھ کے انہوں نے ترجمے کیے ہیں، ورنہ شان رسالت کی بات قرآن سے دیکھتے، رسول اللہ کے فرمان سے دیکھتے، صحابہ اور اہل بیت کے عمل سے دیکھتے، ان کے طور اور طریقے سے دیکھتے تو یہ ترجمہ نہ ہوتا، ترجمہ ہوتا اللہ کا شاگرد۔ نبی اللہ کا شاگرد ہے، نبی کس سے پڑھتا نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ حتیٰ کہ جبرائیل بھی نبی کا استاذ نہیں ہے، یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ جبرائیل کو آپ استاذ نہیں کہہ سکتے۔ میں اس پر مثال پیش کروں نا کہ استاذ وہ نہیں ہے، وہ صرف واسطہ ہے۔ تو میں مثال سے مثلا حضرت حافظ عبد المجید صاحب کو حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم خط لکھتے ہیں، بڑا پرانا ان کا پیار کا تعلق ہے۔ حضرت مولانا لکھتے ہیں حافظ صاحب کیا حال ہے، خیریت ہے، صحت ٹھیک ہے، خط لکھو۔ اب سارے کہیں گے قائد جمعیت حضرت مولانا نے خط لکھا ہے، حالانکہ خط مولانا کے پین نے لکھا ہے۔ تو کوئی یہ کہے گا کہ مولانا کے قلم نے خط لکھا ہے؟ سارے کہیں گے مولوی صاحب نے خود خط لکھا ہے، لکھا تو قلم نے ہے۔ تو بھئی آپ پین کی بات کیوں کرتے ہیں؟ تو ہم کہتے ہیں جی پین نے نہیں لکھا، پین کو لکھنا پڑا ہے۔ کیوں؟ اس قلم کے ساتھ کاتب کا ہاتھ شامل تھا۔ اگر کاتب کا ہاتھ حرکت نہ کرتا تو یہ کبھی نہ لکھا جاتا، ورنہ قلم میں جرت وہ اپنی کیپ کو اتار کے لکھنا شروع کر دے تو یوں نہیں لکھ سکے گا۔ یہ انہوں نے ہی لکھا ہے، قلم تو درمیان میں واسطہ ہے۔ نہیں سمجھے؟ ایسے میں آپ کے پاس یہاں آ کر بیٹھا ہوں، آپ بھی بیٹھے ہیں، ہم مسجد میں آئیں، کسی کے پاؤں میں جراب ہو تو ہم کیا کہیں گے؟ وہ مسجد میں آیا یا اس کی جرابیں آئی ہیں؟ تو آپ کہیں گے اس کے تو پاؤں مسجد میں نہیں لگے ہو، تو جراب لگی ہے۔ تو ہم کہیں گے بھائی جراب تو واسطہ ہے۔ یا میں اپنی مثال دیتا ہوں، مجھ سے بھائی فیصل گلے ملتے ہیں، ابھی کیا حال ہے، مجھ سے خیریت ہے؟ میں کہتا ہوں جی بالکل خیریت ہے۔ تو اب یہ کیا کہیں گے؟ میں مفتی عبدالواحد سے گلے ملاؤں یا اس کی واسکٹ اور اس کے سوٹ سے گلے ملاؤں؟ تو نام میرا ہی ہوگا۔ تو اس کا مطلب درمیان میں واسطے کو شمار نہیں کیا جاتا۔ تو جبرائیل امین واسطہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان پیغام بری کے لیے، پیغام بری، پیغام پہنچانے کے لیے۔ تو اس واسطے کو آپ استاذ نہیں کہہ سکتے، استاذ اللہ ہے۔ اچھا اللہ نبی کا استاذ ہے، اس کی دلیل بہت آسان دلیل سمجھا رہا ہوں جو آپ اور ہم بچپن سے سنتے سمجھتے آئے ہیں، اور شاید کسی کا دماغ اس طرف نہ گیا ہو کہ یہ دلیل اللہ کے استاذ اور نبی کے شاگرد ہونے کی بھی ہے۔ اور میں پہلے حدیث پڑھتا ہوں پھر دلیل سمجھاتا ہوں۔ آپ نے حدیث پاک سنی ہوگی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی، اللہ نے زمین پر بھیج دیا۔ حضرت آدم نے بہت سی دعائیں مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا ساری، اور ان میں ایک دعا حضور کے وسیلے والی بھی مانگی۔ قرآن میں وسیلے کے بغیر دعا، حدیث میں وسیلے والی دعا، دونوں دعائیں ہیں۔ تو ایک دعا یہ بھی مانگی کہ اللہم انی اسألک بحق محمد ان تغفر لی صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ مجھے حضور پاک کے محابے سے معاف فرما دے، میری بھول کو حضور کے وسیلے سے معاف فرما۔ آپ نے سنی حدیث؟ اب اس حدیث پاک کو میں پورا پڑھ رہا ہوں، توجہ رکھو۔ جب حضرت آدم نے یوں پیش کیا نا وسیلہ، تو رب کریم نے سوال کیا، لما خلقتنی بیدک، اے آدم ذرا بتاؤ کیف عرفت محمدًا ولم اخلقہ، کیسے جانتے ہو رسول اللہ کو جس کا وسیلہ دے رہے ہو، ابھی تو میں نے اسے پیدا کر کے دنیا میں نہیں بھیجا، کیسے جانتے ہو؟ حضرت آدم نے جو جواب دیا ہے نا اس سے یہ عقیدہ سمجھ آتا ہے۔ حضرت آدم نے عرض کیا لما خلقتنی بیدک، مستدرک علی الصحیحین کی 3 جلد میں حضرت عمر کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حضرت آدم نے جواب دیا، اے میرے مولا جب تو نے مجھے اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا، وَنَفَخْتَ فِيَّ مِن روحی، میرے اندر روح آئی، فرفعت راسی، میں نے سر اٹھایا، فرأیت علی قوائم العرش مکتوبہ، میں نے آپ کے عرش پہ لکھا ہوا پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سنیے حدیث، میں سوال کر رہا ہوں، اس حدیث سے وسیلہ پیغمبر تو ثابت ہو گیا کہ حضور کے محابے سے ان کی بھول کی معافی ہوئی، لیکن یہ عقیدہ بھی ثابت ہو گیا کہ نبی ڈائریکٹ اللہ سے پڑھا ہوا ہوتا ہے۔ کیوں؟ ابھی تو حضرت اعظم کسی کے پاس نہیں گئے، پڑھنا پڑھانا تو دور رہا، ابھی پیدا ہوئے ہیں، کوئی استاذ نہیں ہے، کوئی ٹیچر نہیں ہے، کوئی معلم نہیں ہے، کوئی مدرس نہیں ہے، کوئی پروفیسر نہیں ہے، کسی مکتب میں نہیں گئے، اسکول میں نہیں گئے، کالج میں نہیں گئے، ٹیوشن سینٹر میں نہیں گئے، یونیورسٹیز جوائن نہیں کی، کچھ بھی نہیں ہے ابھی تو۔ فرفعت راسی، روح آئی اور سر اٹھایا اور میں نے پڑھ لیا۔ اس سے پتہ چلا کہ نبی اللہ کا شاگرد ہے، اللہ اس کی تربیت کرتا ہے، اس کو کسی سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ کئی دلیلیں ہیں نا، ان میں ایک دلیل یہ بھی ہے کہ نبی اللہ کا شاگرد ہے۔
تو الامّی یہ پیغمبر کے کریم کا معنی ہے کہ پیغمبر کریم اللہ کے شاگرد ہیں، اور جب باقیوں کے لیے معنی ہوگا تو معنی اور ہو جائے گا۔ وہ کیا کہیں گے؟ امیین، جو ان پڑھ لوگ تھے، کیونکہ نبی اور امتی کا بڑا فرق ہے بھائی، بڑا فرق ہوتا ہے۔ کسی لفظ کی نسبت کسی اور لفظ سے ہو جائے تو معنی بدل جاتا ہے۔ ہمارے اوپر یہ کوئی اعتراض نہیں کر سکتا کہ نبی کے لیے لفظ آیا تو مسلمانوں نے معنی اور کر دیا، اور غیر نبی کے لیے آیا تو معنی اور کر دیا۔ کیوں؟ ہم کہیں گے جی ہاں، لفظوں کی نسبت سے معنی بدل جاتا ہے۔ اب ذرا توجہ رکھنا، میں معنی بدلتے ہوئے آپ کو دکھاتا ہوں۔ کھانا کھایا، قسم کھائی، ایک معنی ہے، بولیے۔ کھانا کھایا، قسم کھائی، پانی پیا، غصہ پیا، ایک معنی ہے۔ کھانا کھایا روزے میں جان بوجھ کے ہو تو روزہ ٹوٹ گیا، اور قسم کھائی روزہ ٹوٹا؟ 100 قسم کھاؤ روزہ نہیں ٹوٹا۔ پانی پیا جان بوجھ کے روزے میں، روزہ بچا گیا، لیکن وہاں غصہ پی گیا، روزہ بچ گیا۔ روزہ تو نام اسی کا ہے کہ کسی کے ساتھ غصہ کیا کرتے تو اپنے روزے کو بچا لے، تو پھر لفظ کا مطلب بدل جاتا ہے یا نہیں بدل جاتا؟ یہ پیغمبر کی ذات کے لیے مثال میں نے اچھی دی ہے، ورنہ ایک گفتگو میں ایک بندے سے یوں ہی بات ہو رہی تھی عام طور پہ، تو میں نے اسے کہا کہ کھانا کھایا اور جوتا کھایا، کھانا کھایا اور تھپڑ کھایا، بیٹا اس میں بہت فرق ہوتا ہے۔ تو پیغمبر کی ذات کے لیے بندہ چن چن کے مثال دے نا، تاکہ عزت ادب اور احترام بھی بحال رہے۔ تو اسی لیے نبی کے لیے لفظ امی کا معنی اور عوام کے لیے لفظ امی کا معنی اور۔ دیکھیں، جب بندے کے دل میں وال ڈالتے ہیں اور دل کا بائی پاس ہوتا ہے، اس کا آپریشن ہوتا ہے، بائی پاس ہوا ہے بھائی اس کا، تو کسی کے دل کا آپریشن ہو تو سارے کہتے ہیں اس نے آپریٹ کروایا، لیکن رسالت مآب کو ہم کہتے ہیں کہ ان کا شک صدر ہوا ہے۔ یہاں کوئی کہہ سکتے ہیں پیغمبر کے دل اقدس کا آپریشن ہوا ہے؟ سارے کہیں گے تو بے ادب ہے، تجھے بولنے کا طرز نہیں آتا، تجھے آداب اور الفاظ نہیں آتے۔ بعض لفظ ایسے ہوتے ہیں جو ٹھیک معنی ہو لیکن بولنا ٹھیک نہیں ہوتا۔ آپ اپنے والد کو یہ تو کہہ سکتے ہیں میرے ابو ہیں، میرے والد ہیں، میرے باپ ہیں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے میرے ماں کا خاوند ہے، میرے ابے کا، میری اماں کا شوہر ہے، آپ یوں نہیں کہیں گے۔ آداب کے الفاظ ہیں، کوئی حیا معنی ہوتی ہے، کوئی آداب اور طور اطوار اور کوئی طریقے ہوتے ہیں، تو اس طرح بندہ چلتا ہے۔ تو لہذا نبی کے لیے معنی کی ترتیب اور ہے اور امت کے لیے اور ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ فرمایا نبی کو میں نے کیوں بھیجا؟ ان میں 4 وجہ بیان فرمائی، 4 مقاصد بعثت، جن پر میں کہہ رہا تھا کہ پڑھ لینے، سن لینے، سمجھ لینے کے بعد ہم اپنے آپ کو یوں سامنے رکھے کہ ہمارا اس پر عمل کتنا ہے۔ پہلی، یتلو علیہم آیاتہ، پیغمبر کریم علیہ التحیۃ والتسلیم، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی ذمہ داری بیان کی جا رہی ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ، پیغمبر قرآن کریم کی آیات کی تلاوت فرمائیں گے۔ نمبر 2، ویزکیہم، دلوں کو صاف کریں گے۔ نمبر 3، ویعلمہم الکتاب، قرآن کی تعلیم دیں گے، تلاوت الگ تعلیم الگ، والحکمہ، اور دانائی اور حدیث پاک سمجھائیں گے۔ یہ چوتھی بات۔ اب غور کرنا، یہ پورے بیان کی سمری ہے، مغز ہے، خلاصہ ہے، پوری گفتگو کی اس میں جان ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ پہلی بات، یتلو علیہم آیاتی، یہ پیغمبر کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن پاک پڑھے گا، صحابہ پر قرآن کی تلاوت ہوگی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ترجمہ پڑھائے گا، وہ یعلمہم الکتاب میں آ گیا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے تفسیر پڑھائے گا، وہ آ گیا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے قرآن پاک کے مطالب سمجھائے گا، وہ اگلی ذمہ داری ہے۔ یہاں صرف آیات کی تلاوت ہے، یتلو علیہم، صرف تلاوت۔ اس سے 1-2 باتیں ہمیں بڑی اچھی طرح سمجھ آ جاتی ہیں۔ پہلی بات، یہ جو معاشرے میں بات چلتی ہے کہ یار تلاوت بندہ کرے، ترجمہ بھی آتا ہو تو مزہ ہے، ترجمہ نہ آتا ہو تو خالی لفظ پڑھنے کا فائدہ، خالی لفظ کیوں پڑھیں؟ یہ جو گمراہی پھیلائی جاتی ہے کہ قرآن کے پاک کے خالی الفاظ پڑھنے پر کیا فائدہ، یہ ان کے اوپر رد ہو رہا ہے، یہ ان پر انکار کیا جا رہا ہے۔ رب کریم فرماتے ہیں اگر الفاظ کا فائدہ کوئی نہ ہو تو یتلو علیہم آیاتہ، خالی صرف تلاوت کا حکم پیغمبر کی ذمہ داری میں شامل کیوں؟ اس سے پتہ چلا تلاوت کا فائدہ ہے، ترجمہ آئے پھر بھی فائدہ ہے، نہ آئے پھر بھی فائدہ ہے۔
आपने हदीस पाक नहीं पढ़ी, रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम। चलो मैं इसको थोड़ी तफसील से समझाता हूँ कि तिलावत का फ़ायदा कैसे है। अब तवज्जो रखना, तिलावत के बहुत से फ़वाइद हैं। नंबर 1, जो बंदा तिलावत करता है, एक उसकी ज़ात है, एक जिस जगह तिलावत करते हैं वो जगह और मकान है, तो ज़ात पर भी फ़ायदा है और मकान पर भी फ़ायदा है। तवज्जो तवज्जो, कामिल तवज्जो रखना। तिलावत करने पर बंदे की ज़ात को भी फ़वाइद मिलते हैं और मकान को भी फ़ायदे मिलते हैं। आइए पहले ज़रा ज़ात के फ़ायदों पे आते हैं। ज़ात में फ़ायदा क्या है? ज़ात का सबसे पहला फ़ायदा यह है कि दिल का जंग उतरता है, दिलों को जंग लगता है। अगर आप कहते हैं ना कि दिलों को जंग कैसे लगता है, मैं सुनन बहकी से हदीस पाक आपके सामने पढ़ देता हूँ। ये मिशकात शरीफ में भी मौजूद है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर की रिवायत है, तवज्जो रखना। अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल 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 रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न हाज़िहिल क़ुलूब तस्दउ कमा यस्दउल हदीद इज़ा असाबहुल मा। फरमाया बेशक दिलों को भी जंग लग जाता है जैसे लोहे को पानी लगने से जंग लगता है। साहबा ने अर्ज़ किया, कीला या रसूल अल्लाह वमा जिलाउहा, या रसूल अल्लाह जंग को उतारने की तरतीब फरमा दें, दिलों के जंग उतारने का तरीका कार इरशाद फरमा दें। लोहे को जंग लगे, हम उसके जो है ना क्या कहते हैं, उसकी मालिश डी मालिश से जंग उतार देते हैं। दिल का जंग कैसे उतरेगा? रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने 2 तरीके इरशाद फरमाए। रिसालत में फरमाते हैं, काला कसरत ज़िक्रिल मौती व तिलावतिल कुरआन। फरमाया एक मौत को ज्यादा याद करो और एक कुरान करीम पढ़ो, तुम्हारे दिलों का जंग उतर जाएगा। ये तिलावत का फायदा ज़ात पर है, ये तिलावत का फायदा ज़ात। आप अंदाजा लगाएं, ये जो कहा जाता है कि आप तिलावत करोगे तर्जुमा समझ नहीं आएगा, तो क्या फायदा तिलावत का? ये तिलावत से पीछे हटाने की गुमराही तरकीबें हैं। मैंने कई जगहों पे ऐसी बात देखी भी है और कई बंदों के आन द काल ये सवालात सुने भी हैं कि मौलाना एक दोस्त मुझे ख़त लिखे और मैं उस ख़त को पढ़ता रहूँ, उस ख़त की बात को न मानूँ, मुझे पता ही ना हो ये क्या लिखा हुआ है, किसी और ज़ुबान में ख़त हो, तो मेरा दोस्त खुश होगा या नाराज़ होगा? डेफिनेटली वो नाराज़ होगा। तो फिर अल्लाह ने जो हमें ख़त लिखा और कुरान आ गया, मतलब नहीं आता, मौलवी कहते पढ़ते रहो, सारा दिन हम पढ़ते रहो, क्या फ़ायदा? इससे तो अल्लाह नऊज़ुबिल्लाह नाराज़ होगा। मैंने कहा भाई ज़रा ख्याल करना, ये वो ख़त नहीं है जिसको सिर्फ पढ़ के अमल करना है, पढ़ के अमल भी करना है, लेकिन इस ख़त को पढ़ना भी है। तिलावतुल कुरान अलग चीज़ है, इसकी सिर्फ ये ना समझें कि अल्लाह नाराज़ होगा। भाई जिसने तिलावत छोड़ दी उससे नाराज़ होगा। तो यहाँ तिलावत का फ़ायदा ज़ात पर पहला क्या है कि दिलों का जंग उतरेगा, और जब दिलों का जंग उतरेगा दिलों के मामलात साफ़ होंगे। अच्छा एक बात यहाँ भी कह दूँ, आप कहेंगे दिल का जंग होता है, पता कैसे चलेगा? ये जो है हदीस पाक में तस्दउल कुलूब, दिल पे जंग आता है, तो सवाल पैदा होता है कि जंग आता है कैसे पता चलेगा दिल पे जंग है? तो भाई दो बातें, अपने दिल पे जंग है ये भी पता चलता है, दूसरे के दिल पे जंग है ये भी पता चलता है, बड़े अच्छे तरीके से पता चलता है। पहला तरीका क्या है, अब जरा समझिए। दूसरे के दिल पे जंग है, क्या माना? पहले वो आपको कहेगा ये दीन पे अमल करते हो, क्या फायदा है तुम्हें दीन पे अमल करने का? ये जो खाली लफ्ज पढ़ रहे हो, क्या फायदा है इस लफ्ज पढ़ने का? ये जो उलमा के पास बैठते हो, क्या फायदा है तुझे इनके पास बैठने का? क्या फायदा? अल्लाह 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 सारा दिन बैठ के कर, इसका कोई फायदा भी? अमल कर रहा है तू, खामखा से इन्हीं के साथ मस्जिद में बैठे, मदरसे में बैठे, इन मौलवियों के साथ जुड़ा हुआ है, पता चला इसके दिल पे जंग लगा हुआ है, ये दीन से हटा रहा है। और अपने दिल पे भी जंग है, वो कैसे पता चलेगा? नमाज को जी नहीं चाहता, रोज़े को जी नहीं चाहता, या अपने दिल में ख्यालात आना शुरू हो गए, मैं खाली लफ्ज़ पढ़ूँ तो फ़ायदा, खाली इन मौलवियों के साथ बैठ रहा हूँ तो फ़ायदा, खाली मुझे मस्जिद में बिठाए हुए हैं तो फ़ायदा, बस ये, तो इसका माने मेरे दिल पे भी जंग है। तो ये दिलों पे जंग होता है, और ये दिलों पे जंग कब उतरेगा? जब हम तिलावत कुरान करीम करेंगे। कसरत मौत, कसरत ज़िक्रुल मौत, यानी मौत को बार बार याद करना होगा। और आपको पता है मौत को याद करना इतना बड़ा वजीफ़ा है कि सारी नाइंसाफ़ियाँ इस धरती पे ख़त्म हो जाएंगी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जब खिलाफत पर
मुतमक्किन हो रहे थे। तो हज़रत उमर ने सहाबा कराम और अहले बैत की शूरा बनाई हुई थी, अरकान पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ द नेशनल असम्बली। हज़रत उमर ने इनके सामने एक बात रखी, कहा ऐसा क्या मुझे अपने सामने करना चाहिए जिससे अदल कायम रहे और ना इंसाफ़ी ख़त्म हो जाए। तो इन सब ने जो मशवरा दिया है वो बड़ा प्यारा मशवरा। क्या फरमाया? कहा है उमर, अपने सामने लिखवा के ये बात रख दो, कफ़ा बिल मौत वाइज़ा, मौत से बढ़ के याद करने में तुझे और कोई नसीहत की चीज़ नहीं मिलेगी। हज़रत उमर ने अपने सामने लिखवाया। बाद रिवायात में आता है कि जो मोहर बनवाई थी हज़रत उमर ने स्टैंप, तो वो अपनी अंगूठी में लिखवा दिया था। अंगूठी का मसला भी जहन में रखिए। ये सहाबा कराम और पैगम्बर कायनात के वक़्त की जो अंगूठी का जिक्र आता है, वो अंगूठी बतौर फैशन नहीं थी, बतौर दिखलावे के नहीं थी, वो अंगूठी बतौर मोहर के थी, वो स्टैंप के तौर पे थी। वो मोहर आप अलैहिस्सलाम उसके नगीने को दूसरी तरफ कर लेते थे, अंदर वाले हाथ की तरफ। जब ज़रूरत होती तो यूं करके मोहर लगाते थे। ये सिग्नेचर होते थे पुराने ज़माने के। आजकल सिग्नेचर हाथ से आ गए हैं, बाकी तरतीबों से आ गए हैं, या स्टैंप अलहदा बन के आ गई है। तो अब इस तरह न समझना कि अंगूठी पहनना मेरे लिए सुन्नत है। हाँ, सिर्फ इजाज़त है, सिर्फ गुंजाइश है, वो भी आपको 4 माह से तक, बस इसके अंदर अंदर, इससे ज़ायद नहीं। और इसमें फिर आपके 4 माशों में ये शामिल नहीं है फास, जिसे हम कहते हैं ये नगीना। नगीने का वज़न चाहे इससे ज़ायद हो, चांदी का वज़न इतना हो, बस चांदी ही जायज़ है। बाकी अंगूठी में सोना मर्द के ऊपर जायज़ नहीं है। सोना और चांदी की अंगूठियाँ और बाकी उस वज़न से बढ़ के या कम करके वो औरत के लिए, और औरत के लिए सारे ज़ेवरात जायज़ हैं, चाहे वो सोने के हो, चाहे वो चांदी के हो, चाहे वो किसी और धात के हो। लेकिन एक जुमला कह रहा हूँ, तवज्जो से सुनना, औरत को या अंगूठी पहननी है सोने की या चांदी की, किसी और धात की अंगूठी नहीं पहननी, बाकी जेवर जायज़ है। अबू दाऊद शरीफ में वाज़ेह हदीस है, अल्लाह के रसूल ने सोना चांदी के अलावा किसी और धात की अंगूठी, सिर्फ अंगूठी, जस्ट अ रिंग, सिर्फ अंगूठी, इसको मना फरमाया। बाकी जेवरात में वो जो भी पहनना चाहे पहन ले, सोने या चांदी की अंगूठी इस्तेमाल करें। ये मसला जिसको पता नहीं होता हम बताते तो लोग कहते हैं नवा मसला। तो मैं कह रहा हूँ चलो नया है, तुम्हारे सामने नया, मौलवियों के सामने तो नया नहीं है। किसी दारुल इफ्ता में बंदा सवाल लिख के पूछ ले तो जवाब यही है, तो इस तरतीब पर है, इसको समझ लिया जाए। तो मैं बात कर रहा था कि तिलावत से दिलों का क्या उतरता है, जंग। अपना भी दूसरे का पहचान का तरीका मैंने बता दिया। आओ, ये तो फ़ायदा है बंदे की ज़ात को। अब फ़ायदा बंदे के मकान को, जहाँ तिलावत कर रहा है उस जगह को फ़ायदा क्या है। अब उसका फ़ायदा, तवज्जो मेरी तरफ देखना, लिसन। अब उसका फ़ायदा क्या है, अब मैं उसका फ़ायदा पेश कर रहा हूँ। उसका बहुत आसान फ़ायदा, वो क्या है। आपने हदीस पाक, मशहूर हदीस सुनी होगी कि जब बंदा तिलावत करता है तो फरिश्ते इसको घेर लेते हैं। ऐसा है या नहीं? मैं पढ़ देता हूँ आपके सामने हदीस पाक सही मुस्लिम से, आप तवज्जो रखना। ये हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला की सही हदीस है, इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह इस हदीस को लाया। फरमाया, मजतमा कौमुन फ़ी बैतिम मिन बुयूतिल्लाह यतलून किताबल्लाह व यतदारसून बैनहुम इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीना व गशियतहुमुर रहमा व हफ़्फ़तहुमुल मलाइका व ज़करहुमुल्लाहु फ़ी मन इंदा। रिसालत इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु नकल फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, कुछ लोग अल्लाह के घर में किसी जगह जमा होकर अल्लाह के कुरान को पढ़ रहे होते हैं, तिलावत करते हैं। यतलून किताब अल्लाह, इसका लफ्ज़ पढ़ रहे होते हैं। वयतदारसून बैनहुम, या इसके तर्जमे और तशरीह का दर्स चल रहा होता है। दोनों बातें, सिर्फ तिलावत की इनकार नहीं है, तिलावत अलहदा और दर्स व तदरीस के लिए कुरान करीम की बातें अलहदा। फरमाया चल रहा होता है तो इनको 4 इनामात मिलते हैं। 4 इनामात। पहला इनाम क्या है? फरमाया नज़लत अलैहिमुस सकीना, इन पर सकीना नाजिल होती है। सकीना के 2 माने हैं। एक माना तो सुकून मिलता है, एक माना है कि फरिश्तों के ख़ास क्वालिटी और जमात है जिसका नाम है जमात सकीना। वो उतरते हैं, उनके उतरने के ईमान के और जो है ना क्या कहते हैं रौब की वजह से मुसलमानों के दिलों पे सुकून आ जाता है। ये सकीना फरमाया। दूसरी बात, दूसरा इनाम गशियतहुमुर रहमा, अल्लाह की ख़ास रहमत इनको बिल्कुल ढांप लेती, गोया ये अल्लाह की रहमत पे आ जाते। क्या मतलब? सुनिए, मैंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी है, मुझे फायर असर नहीं करेगा। तो भाई जब इसे अल्लाह की रहमत घेर लेती है उसे शैतान असर नहीं करता।
یہ غشیتہم الرحمہ، یہ آپ کو بلٹ پروف آپ کا سوٹ عطا کیا جا رہا ہے، آپ کو ڈریس مل رہا ہے، یا آپ اس وقت شیطان سے بچے ہوئے ہیں۔ یہ تلاوت کا مکان پر فائدہ ہے، اندازہ لگائیں۔ تیسرا انعام وحفتہم الملائکہ، فرشتے اترتے 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 جمع ہوتے اور ان کو چاروں طرف سے گھیر لیتے، اور جب فرشتوں کا پہرا ہو تو دجال جیسا بے ایمان اعظم اس امت کبھی مکہ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ فرشتوں کا پہرا۔ تو اس جیسی دجالی قوت اور طاقت رکھنے کے باوجود جو ٹیکنالوجی کی پیک پر ہوگا وہ بھی داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ فرشتوں کا پہرا ہے۔ یہاں مکہ اور مدینہ والے حدیث پاک میں محفوظ ہوں گے فتنہ دجال سے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں بھی انہی میں سے بنا، اللہ ہمیں بھی دجال کے فتنے سے اور دجالیوں کے فتنے سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو وہاں فرشتوں کا پہرا ہوگا، فرمایا ان لوگوں پر جو تلاوت کریں ان کے مکانات کا یوں پہرا ہو جاتا ہے۔ اور چوتھا انعام وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، رب کریم اپنے فرشتوں میں ان کا تذکرہ فرماتے ہیں، اللہ ان کو یاد کرتے ہیں، اللہ ان کا ذکر کرتے ہیں، اللہ ان کا تذکرہ فرماتے ہیں، اللہ ان کی بات کرتے ہیں۔ آپ اندازہ لگاؤ کتنا بڑا انعام ہے اور مکان پر ہے۔ یہ تلاوت کا فائدہ جان پر بھی ہے اور مکان پر بھی ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں ذات پر کیا فائدہ اور مکان پر کیا فائدہ، کیوں پڑھتے رہتے ہو، کیا ضرورت ہے، خالی لفظوں کو رٹا ہوا ہے، خالی لفظ آپ نے پڑھے ہوئے ہیں، آپ نے مطلب سمجھا نہیں ہے۔ بھئی سمجھنا چاہیے، لیکن کسی کو مطلب پتہ نہ ہو تو تلاوت کو اس کو بھی فائدہ ہے، صرف اس کی ذات اور اس کی جان کو نہیں، اس کے مکان کو بھی ہے۔ میں یہاں ایک جملہ کہتا ہوں، لوگ ہم سے پوچھتے ہیں ہمارے گھروں میں سکون نہیں ہے، کاروبار میں سکون نہیں ہے، اولاد کی طرف سے سکون نہیں ہے، گھر والوں کی طرف سے سکون نہیں ہے، معاشرے پڑوسیوں کی طرف سے، علاقے کی وجہ سے سکون نہیں ہے۔ تو میں کہتا ہوں سکون کی تلاش کے لیے تو یہ طریقہ ہے کہ آپ تلاوت کلام پر لگ جاؤ اور اگلوں کو لگا دو، اسی طریقے پر سکون پیدا ہو جائے گا۔ آپ کو گھر سے سکون نہیں ہے، آپ نے گھر میں روزانہ کی بنیاد پہ کتنی تلاوت کی ہے، خود کتنی کی ہے؟ آپ جب صبح کے بعد یوں چادر تان کے سو جائیں گے، بچہ کہیں گے تو پڑھ تلاوت، تو پھر فائدہ تو کیا پڑھے گا؟ نمبر 2، گھر میں اولاد کی طرف سے سکون نہیں ہے، اولاد کو آ کر یہ تو پوچھتے ہو آج اسکول گیا تھا، یہ اچھا ٹیوشن گیا تھا، نہیں گیا تھا، ہو غصہ، باپ آگ بگولا۔ کیا باپ نے آ کر بچے سے یہ پوچھا کہ آج اس نے تلاوت کی تھی، آج اس نے قرآن کریم پڑھا تھا، آج اس کی تلاوت کتنی ہوئی، اس بارے میں کچھ پوچھا؟ آپ بزرگ بیٹھے ہیں، بڑے ہیں، میرے اساتذہ، میرے محترم حضرات بیٹھے ہیں، میں ان سب کی موجودگی میں ایک جملہ کہتا ہوں، میں نے تو آج تک نہیں دیکھا، پتہ نہیں آپ میں سے کسی نے دیکھا ہو وہ جانتے ہیں، میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی مہمان کسی کے گھر گیا ہو اور پوچھے کہ آپ کا بچہ کون سا پارہ حفظ کرتا ہے، کون سا پارہ آپ کا بچہ مسجد میں پڑھتا ہے۔ سارے پوچھتے ہیں کتنی پڑھتے ہیں، صحیح 6ویں چڑھا، کون سی کلاس میں پڑھتا ہے، اچھا 7ویں میں پڑھتا ہے۔ میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی گھر میں آ کر پوچھے کہ آپ کے بچے کو 6 کلمے بھی آتے ہیں۔ لوگ اپنے انسلٹ سمجھتے ہیں، توہین سمجھتے ہیں، اچھا میرے کو 6 کلمے پوچھ جائے، نہیں تیرے کو پوتھی تے گرنتھ پوچھو، ایسا تیرے کو پوچھو پوتھی آندھی بھی، گرنتھ آندھی بھی ہیں۔ تو یہ پتہ نہیں کیا ہمارا دماغ بن چکا ہے، ہم قرآن کریم کے بارے میں نہیں پوچھیں گے، دینی تعلیم کے بارے میں نہیں پوچھیں گے، اور پھر کہیں گے ہمیں گھر سے سکون نہیں ہے، اجی ہمیں اولاد سے سکون نہیں ہے۔ بھائی ان کو آپ تلاوت پہ لگا دو، گھر میں بھی سکون ہوگا، مکان پہ بھی ہوگا، جان پہ بھی ہوگا، تمہیں بھی اولاد سے سکون ملے گا۔ یتلو علیہم، یہ پیغمبر کریم کی پہلی ذمہ داری۔ مقاصد نبوت میں مقصد اول تلاوت کلام پاک ہے۔ اب توجہ رکھنا، مقصد دوسرا مقصد وَيُزَكِّيهِمْ، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقاصد میں دوسرا مقصد، مقاصد بعثت، مقاصد نبوت، مقصد آمد مصطفیٰ کے دوسرے نمبر کے ٹائٹل کو بیان کیا جا رہا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، پیغمبر ان کے دلوں کو پاکیزہ کرتے ہیں، ان کے ماحول کو پاکیزہ کرتے ہیں، یعنی تزکیہ۔ اب تزکیہ کا لفظی معنی ہے کھوٹ کو علیحدہ کر دو، اصل کو علیحدہ کر دو۔ تزکیہ کا معنی ہے صاف کر دو۔ سونا آگ میں جل کے کندن بن جاتا ہے، کندن کا کیا معنی ہے کہ ملاوٹ سے پاک ہو جاتا ہے، آگ اس کی ملاوٹ کو نکال دیتی ہے، سونا پیور سونا ہو جاتا ہے، پیور گولڈ ہے آپ کا۔ تو تزکیہ کا معنی کہ آپ کے ماحول ایسے ہوں، آپ اچھے ماحول میں آئیں، بروں سے آپ پاک ہو جائیں۔ تو پیغمبر علیہ السلام کی دوسری ذمہ داری، دوسرا مقصد بعثت رسالت از مقاصد
وَيُزَكِّيهِمْ کہ پیغمبر کریم ان کو پاک اور صاف کرتے ہیں۔ اصطلاحاً شرعی طور پہ اسلامی معنی تزکیہ کا یہ ہے کہ بری عادات کو چھوڑ کے اچھی عادات کا عادی بنانا، بری عادتوں کو چھوڑ کے اچھی عادتوں کا خود کو عادی بنانا، اچھی عادت کے راستے پہ خود کو ڈالنا، اچھی عادات کے راستے پہ خود کو چلانا، یہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا دوسرا مقصد ہے۔ توجہ رکھنا۔ تو رسالت مآب علیہ السلام تشریف لائے، صحابہ کرام اور اہل بیت کا ایسا پاکیزہ ماحول بنایا، یہ وَيُزَكِّيهِمْ کی محنت کا اثر ہے۔ یہ پاکیزہ ماحول ملا، یہ پاکیزہ ماحول جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کریٹ فرمایا ہے، یہ وَيُزَكِّيهِمْ ہے کہ پیغمبر کریم نے ان کا تزکیہ فرمایا، ان کو پاک فرمایا۔ اور میرے دوستو، میں تزکیہ پر ایک بات کرتا ہوں۔ تزکیہ، خود کو پاک کرنا، اتنا بڑا مقصد رسالت ہے کہ سورۃ الشمس پوری کی پوری سورت اس کے لیے نازل ہوئی ہے۔ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا، پوری سورت 11 قسمیں، 11 اللہ پاک نے اس بات پہ اٹھائی ہے کہ جو آدمی تزکیہ اختیار کرے، پاکیزگی اختیار کرے، وہ نجات پا گیا۔ 11 قسموں سے اس بات کو مدلل مبرہن کیا اللہ کریم نے سورۃ شمس میں کہ تزکیہ کرنا، اپنے آپ کو پاک کرنا، گناہوں سے دور کرنا، خطاؤں سے دور کرنا، غلطیوں سے دور کرنا، ظلم سے خود کو ہٹانا، بدعت سے ہٹانا، شرک سے ہٹانا، نافرمانی سے ہٹانا، دوسرے پر ظلم جو بھی برائیاں ان سے ہٹا کر اچھائیوں کی طرف لانا، یہ تزکیہ ہے۔ تو جو بندہ یہ کرے گا وہ کامیاب ہے۔ اس پر اللہ نے 11 قسمیں کھائی ہیں۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی بیان القرآن اٹھا کے اس آیت کو دیکھ لیں۔ حضرت تھانوی اس آیت کی تشریح میں 7 قسمیں پھر 11 قسموں کا ذکر فرماتے ہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ تزکیہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور یہ تزکیہ کب ملے گا، تزکیہ کیسے ملے گا؟ یہ 2 چیزوں سے ملے گا، کثرت ذکر اللہ اور صحبت اہل اللہ۔ ذکر کی کثرت ہونی چاہیے، اللہ ہر بات میں یاد ہو بندے کو، اور دینداروں کے ساتھ اٹھک بیٹھک ہونی چاہیے، نیکوکاروں کے ساتھ اٹھک بیٹھک ہونی چاہیے، صحبت اولیاء اللہ بندے کو ملے۔ آپ کیا مجھے سچا ولی نہیں ملتا؟ سچے ولی ہم کہاں سے لائیں؟ یہ بھی دنیا میں ایک عجیب بات چل پڑی ہے، بھئی آج کل لبھڑ نالی گولڑ نالی سچے ولی نہیں لبدے صاحب۔ آپ کو سچا دودھ مل جاتا ہے، آپ کو سچا گھی مل جاتا ہے، یہ سچا گھی ہوئے صاحب، دیسی گھی آپ کو اچھے سے اچھا مل جاتا ہے، پیور کپڑا آپ کو مل جاتا ہے، اور آپ اتنے سادے ہو گئے ہیں کہ آپ کو سچے ولی کی پہچان ہی ختم ہو گئی ہے۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بات پیش کر رہا ہوں، امام الاولیاء، شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل، فرمایا من اتبع السنہ فہو ولی اللہ، جو ہر کام میں اللہ کے نبی کی سنت پہ عمل کرے وہ اللہ کا ولی ہے۔ بس آپ کہیں گے بڑا ترم خان ہونا چاہیے، بڑے جبے پہنے ہوئے ہونے چاہیے، 6 مرید اس کے پیچھے چلیں اور اس کے شملے کو لے کر چلیں، بے حضرت کتنی لمبی پگڑی شریف ہے، فلاں ہے فلاں۔ بھائی کسی آدمی کا ہر مسئلے میں سنت کا اتباع اس کو ولایت کے درجے پہ فائز کر جاتا ہے، بس وہ ولی ہے۔ باقی اگر کسی ایسے بندے سے جو سنت کا متبع ہے کچھ اوپر نیچے ہو بھی جاتا ہے تو وہ صرف نظر بھی کر لیا کرے۔ اپنی غلطیوں کا انسان وکیل اور دوسرے کی غلطیوں کا جج بن جاتا ہے، یوں نہیں ہونا چاہیے، یوں نہیں ہے۔ اپنی غلطیوں کا بندہ وکیل نہ بنے، دوسرے کی غلطی کو بھی کوئی نہ کوئی ترتیب پہ کر لے۔ دوسرے کی ایک چھوٹی سی بات کو پکڑ کے اٹھا دیتے ہیں۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ اللہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے۔ ان کے پاس منڈی بہاوت دین کا ایک قافلہ آیا، انہوں نے آ کر کہا شاہ جی ہمیں امام چاہیے، مسجد کے امام ہو، خطیب ہو، جمعہ پڑھائے، امامت پڑھائے، نماز ہو، ہمارے بچوں کو پڑھائے فلاں۔ تو حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ نے ازرو تفنن، شاہ جی تھے نا، حسنی حسینی سید ہیں، تو انہیں کہا اچھا کیسا ہونا چاہیے امام تمہارا، مسجد کا امام ہو تو کیسا ہو؟ اللہ اکبر، شاہ جی کا یہ پوچھنا تو انہیں لسٹ لگا دی، عقل مند ہو، ذہین ہو، پڑھا لکھا ہو، بہترین ہو، محجبین ہو، سفید ہو، بگا بھورا ہو، موٹا تازہ ہو، تگڑا ہو،
فلاں ہو فلاں، اتنی لائن قرآن اچھا پڑھے، حدیث یوں یاد ہو، قرآن پر پکا ٹکا غلطی نہ آئے، اٹک نہ آئے، اور جاتے جاتے کا بس وہ کسی چیز کا لالچ نہ کرے، کبھی جتنی دے دیے بس ٹھیک ہے، اور تنخواہ کا مطالبہ نہیں، ساری لین دین پوری کر۔ حضرت شاہ جی رحمہ اللہ نے یوں ٹیک لگا اور کہا اف۔ انہوں نے کہا حضرت کیا ہوا؟ شاہ جی نے پھر اپنے انداز پہ شاہانہ جواب دیا۔ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ میری ساری محنت اس بات پر ہے کہ حضور پاک کے بعد نایا نبی پیدا نہیں ہوگا، میں تو ختم نبوت کا پھریلا لہراتا پھر رہا ہوں پوری دنیا میں، اور تم مجھ سے مولوی مانگنے آئے ہو یا نبی مانگنے آئے ہو؟ انہوں نے کہا حضرت کیا مطلب؟ کہا یہ ساری صفات نبی کی ہیں، ان اجری الا علی رب العالمین، یہ امام مسجد کی نہیں ہے، مولوی صاحب کی نہیں ہے۔ یار مولوی صاحب کے بچے ہوں گے تو تمہیں تنخواہ بڑھانے کا مطالبہ کرے، کیوں نہ کرے؟ یار اس کی ضروریات ہے، وہ اگر کچھ مانگنا چاہ رہا ہے۔ اچھا وہ کبھی اٹک بھی جائے گا قرآن کریم میں؟ اچھا مولوی کالا بھی ہو سکتا ہے، سفید بھی ہو سکتا ہے، مولوی موٹا تازہ بھی ہو سکتا ہے، کمزور بھی ہو سکتا ہے، اور مولوی سے کبھی غلطی بھی ہو سکتی ہے، کوئی نبی تھوڑی ہے کہ اس سے غلطی نہ ہو، غلطی خطا بھی ہوگی، تو تم اپنے لیے معافی کی ساری درخواستیں جمع کر کے رکھتے ہو، مولوی صاحب گنجائش نہیں دیتے، تم مجھ سے نبی لینے آئے ہو، بابا میں نبی نہیں دے سکتا، میں مولوی دے سکتا ہوں۔ اس وفد اور ڈیلیگیشن کو سمجھ آیا کہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کس نہج پر بات کر رہے ہیں۔ عجیب مسئلہ ہے۔ میں ایک بات کر رہا ہوں، میں تو پنجاب، سرحد، بلوچستان، سندھ میں گھومتا ہوں، یہ میں کل کوہاٹ سے چلا ہوں، آج آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، اور کل انشاءاللہ تعالی اس ٹائم میں شکارپور سندھ میں گفتگو کر رہا ہوں، اللہ کے فضل سے میرا مسلسل ایسے سفر۔ یہ آج کی تاریخ ان حضرات ہمارے بزرگوں کے علم میں ہے، تقریباً ہم نے 3 ماہ پہلے طے کی ہے، حضرت حافظ صاحب تشریف فرما ہے، یعنی اس طرح کی مصروفیت ہے۔ میں گھومتا ہوں، میرا تجربہ ہے، اب میں آپ کو تجربہ پیش کروں۔ تجربہ یہ ہے کہ یقین مانے امام مسجد کے ساتھ بڑا ظلم ہوتا ہے، اور ہمارا معاشرہ کرتا ہے۔ ناراض نہ ہونا، یا یہ نہ سمجھنا مجھے کسی امام نے کہا ہے، اللہ جانتا ہے، میرے سامنے قرآن کریم ہے، میں اللہ کے لیے بات کر رہا ہوں، بڑا ظلم ہوتا ہے۔ ایک امام مسجد کے انٹرویو مسجد کی کمیٹی لے رہی تھی، اور اسے پوچھتے قیامت کی نشانی کیا ہے؟ انہوں نے کہا سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ جاہل ایک عالم کا انٹرویو لے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا سب سے بڑی نشانی تو یہی ہے۔ یہ ابھی کرونا کرائسس آیا، 2 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، ایک ہمارے تعلق جاننے والے ہیں، وہ امام مسجد ہے، میں اب نام نہیں لیتا، وہ امام مسجد ہے، غریب بندے، میں بھی انہیں جانتا ہوں۔ ان کے پاس مسجد کے ساتھی پہنچے اور انہیں آ کر کہا کہ کچھ غریبوں کے گھر بتا دو، ہم امداد کرنا چاہتے ہیں۔ وہ سفید پوش اپنا نام نہ لے سکا، اور جب مجھے پتہ چلا پھر میں نے انہیں اچھی بھلی جھاڑ پلائی۔ میں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم کسی غریب کے پاس جا کر کہو کہ کسی اور غریب کا نام بتا، یہ اس کی غربت کا مذاق نہیں ہے؟ لا یسألون الناس الحافا، قرآن کہتا ہے سفید پوش وہ لوگ ہوتے ہیں جو تمہیں چمٹ نہیں جاتے کہ ہمیں دو ہمیں دو، تمہیں خود ان کی ضروریات کو پورا کرنا چاہیے۔ اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہ جب زکوٰۃ بھیجتی تھی، ایک بزرگ کے پاس اماں عائشہ نے زکوٰۃ کی رقم بھیجی، اور اپنے بھانجے جن کو بیٹا بنایا ہوا تھا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو فرمایا بھانجے 2 کام کرنا، ایک تو ان کو دعا کی درخواست نہ کرنا، جب زکوٰۃ دینا یہ نہ کہنا دعا کرو، نمبر 2 ان کے ساتھ یہ رقم رکھ کے واپس آ جانا، ہاتھ میں نہ دینا۔ وہ ایسے ہی کیا، واپس آئے تو بھانجے کے دل میں سوالات ابل رہے تھے۔ کہا امی ایک بات، کہا جی، کہ اس وقت تو آپ نے جو کہا میں نے عمل کر لیا، لیکن یہ کیوں کہا میں دعا کی بات نہ کروں اس بزرگ کو، یار یہ کیوں کہا اسے یوں نہ بتاؤں زکوٰۃ فلاں فلاں؟ اماں عائشہ رضی اللہ عنہ فرمایا میرے بھانجے یہ میرے اور میرے اللہ کا ایک راز ہے، لیکن تجھے اسی لیے سمجھا رہی ہوں تاکہ امت کو تعلیم ہو جائے۔ کہ بیٹا اگر آپ اسے یوں کہتے نا زکوٰۃ کی رقم لے لو، اس کے دل میں یہ بات آتی کہ ایک تو میں غریب ہوں، اور دوسرا میری غربت کے مذاق اڑایا جا رہا۔ جب ہمیں یقین ہے نا کہ وہ غریب ہے، پھر اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ اس کا دل ٹوٹ جائے، پھر دے دیتے۔ آج کل لوگ نام لے کر کے زکوٰۃ ہے زکوٰۃ ہے تاکہ دوسرا شرمندہ ہو، یہ زکوٰۃ کی ادائیگی ہے؟ یہ نہیں ہے بھائی، ہمارے حضرات سمجھتے ہیں زکوٰۃ کو زکوٰۃ نہ کہے تو ادا ہی نہیں ہوتی، بھائی وہ یہ نہیں ہے۔ اور زکوٰۃ کے لیے لوگ کیا کہتے ہیں؟ لولا لنگڑا ڈھونڈو، اندھا بہرا ڈھونڈو۔ یقین مانے میرے سامنے اللہ قرآن میں جمعے کی مسجد میں جمعہ پڑھا رہا تھا، زکوٰۃ پر بات کی، یہ آپ کے قریب اسلامیہ گراؤنڈ کی مسجد میں جمعہ نماز کے بعد ایک تاجر مجھ سے ملے، وہ صاحب مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب آپ نے مجھے کہا تھا فلاں گھر میں زکوٰۃ دے دو، وہ غریب لوگ ہیں۔ میں نے کہا جی ہاں، اس گھر میں تو کوئی لنگڑا اندھا لولا نہیں ہے،
لو جی میں نے کہا آپ نے پتہ کیا؟ کہتے علاقے دے ناظم کو پوچھا میں تھا کو گڈا لولا ہے میں نے کہا تو علاقے کے ناظم سے جا کے پوچھے گا اوے سادے بندے تجھے کس نے کہا لنگڑے لولے پہ زکوٰۃ لگتی ہے؟ بھائی زکوٰۃ اس پہ لگتی ہے جو اگرچہ منتھلی تنخواہ اٹھانے والا ہو لیکن اس کے گھر میں اتنی جمع پونجی نہ ہو کہ وہ خود زکوٰۃ ادا کر سکے، جو آتا ہو وہ لگ جاتا ہو۔ موجودہ دور میں 52.5 تولہ چاندی کی قیمت میرے خیال میں 80,000 کے لگ بھگ پہنچ چکی ہے۔ یہ اوہیں تبدیلی ہی کھڑوتی ہے نا، تباہی پھر ہی کھڑوتی ہے، اللہ ہمیں ہر جاتے۔ تو ٹھیک ہے اب تو وہ 40,000 والا زمانہ چلا گیا ہے کہ جو 40,000 پہ زکوٰۃ آتی تھی نا حضرت، آج کل 80,000 چاندی پہ ہے، 52 تولے 52.5 تولے چاندی تھی قیمت۔ تو بھائی جس کی جمع پونجی میں 80,000 نہیں ہے یا سونا چاندی اس کے پاس نہیں ہے یا وہ مقروض ہے، اس پر زکوٰۃ لگتی۔ ہاں سید نہ ہو، سید کو آپ ہدیہ دے سکتے، اسے زکوٰۃ آپ نہیں دے سکتے۔ اور یہاں یہ بھی سمجھیں، کچھ لوگ سمجھتے ہیں سید کو زکوٰۃ دے تو جائز ہے۔ بابا سید بھی سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، سید بھی غیر سید کو زکوٰۃ دے گا۔ سید کو دینا ہے تو آپ نے ہدیہ دینا ہے، گفٹ دینا ہے، تحفہ دینا ہے، ہبہ دینا ہے۔ تو زکوٰۃ کے لیے یہ لولا لنگڑا نہیں ہوتا۔ کہتے اچھا مولوی صاحب میں یہ سمجھتا تھا کہ اندھا گول کے زکوٰۃ مانگ دے گا۔ میں نے کہا تیری زکوٰۃ لینے کے لیے لوگوں کو اندھا ہونا پڑے گا۔ تو بھائی ایسا نہیں۔ تو اماں عائشہ نے یہ پہلا مسئلہ بتایا۔ دوسرا، اماں رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اماں جان آپ نے فرمایا وہ دعا نہ کرے، دعا کا نہ کہنا، یہ کیوں کہا؟ دعا کو تو میں کہہ دیتا ہوں، بزرگ اللہ والے تھے، دعا کرتے ہمارے حق میں قبول ہو جاتی۔ اماں نے فرمایا بیٹا ہم پہ ان پر احسان کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے لیے دعا کرے، ہم احسان کے بدلے میں اسے کہیں جی دعا کرو، ہم تو اپنے سر سے اللہ کا قرضہ چکا رہے ہیں، اس کا اللہ بھلا کرے کہ وہ ہمارے قرضہ چکانے کے لیے مددگار، معاون، ہیلپر بن رہا ہے کہ ہماری زکوٰۃ کو وصول کر رہا ہے تاکہ ہمارا مال پاک ہو جائے، تو شکریہ ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ ہم الٹا اس کو کہیں میرے لیے زکوٰۃ کی دعا کر۔ کمال۔ 1400 سال گزر گئے، سلام ہماری اماں کی قبر پر، سلام اماں عائشہ رضی اللہ عنہ قبر پر، خدا کی قسم امت کے سرمایہ داروں کو سبق دے گئی۔ آج زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، دوسرے کی آنکھیں بھی نیچی کرتے ہیں، اور الٹا اس کہتے ہیں دعا تک رہنا نہیں، وہ جی میں تیرے ابے جی دے سرونٹ ہو گئے، دعا تو تجھے کرنی چاہیے۔ تو یہ کچھ باتیں ایسی ہیں۔ میں بات کر رہا تھا نا کہ معاشرے میں امام مسجد کی حال یہ حال ہوتا ہے۔ بھائی یہ امام مسجد اللہ کی قسم مظلوم لوگ ہیں اس دھرتی پر، ایسے 2 منٹ امام بیچارہ کبھی لیٹ ہو جائے۔ اگر آپ مجھے اجازت دینا میں یہ بند کر کے ایک جملہ کہتا ہوں تو میں وہ جملہ کہہ دوں۔ لوگ ایسے چڑھ دوڑتے ہیں امام پر، ایسے چڑھائی کرتے ہیں اور ایسا غصہ کرتے ہیں جیسے امام نہ ہو ان کی بیوی ہو۔ یہ میں احسان کل نہیں کہہ رہا، وہ امام نہیں نہ دی مشترکہ زنانی ہے بھائی، یوں اس کو کہا تو 2 منٹ لیٹ تھی گئے بھائی، وہ امام ہے، خدا کے لیے آپ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھانے کے تم قابل ہو جاؤ، اور امام بیچارہ 2 منٹ لیٹ ہو گئے تو یہ کر دیں جی وہ کر دیں۔ اور میں ایک بات کہتا ہوں اور بڑے دلیل کی بنیاد پہ کہتا ہوں، یاد رکھو امام کو بعد میں آنا چاہیے تو ٹھیک ہے، مقتدی پہلے آئے۔ آپ دلیل مانگنا چاہیں تو معراج کی رات کے واقعات کو اٹھا لیں، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں یا نہیں ہیں؟ حضور پاک بعد میں گئے ہیں، مقتدی انبیاء پہلے جمع تھے، تو امام بعد میں آئے تو یہ جرم نہیں ہے، یہ طریقہ نبوی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں خرج علینا رسول اللہ، جب رسول اللہ میں نماز پڑھانے آتے تو ہم سب بیٹھے ہوتے، اذا قام فینا رسول اللہ یوں ہمیں بیان فرماتے، تو بھائی مقتدیوں کو پہلے جمع ہونا چاہیے۔ یا پھر بات وہ کرے جو خود تو نماز پڑھانے کے لیے دور رکھاتا امام دے پیچھے پڑھاتا کھڑو ہوئے، تو بھائی اس لیے ائمہ کرام پہ تھوڑی سی نرمی، کوئی تھوڑے سے معاملہ، یہ میں اماموں پہ کہہ رہا ہوں، میں آپ کی مسجد کا امام نہیں ہوں اور نہ کسی مسجد کا امام ہوں، آپ میرے لیے اپنی بات نہ سمجھنا، میں نے ایک مسئلے کے طور پہ بیان کیا۔ تو وَيُزَكِّيهِمْ، دوسرا کام کیا ہے کہ دلوں کو پاک کرنے کے معاملات ہیں، اور یہ یہاں تک ہے کہ ذکر اللہ کی کثرت ہوگی اور اہل اللہ کی صحبت ہوگی، دینداروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا، تو دینداروں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے معاملات سب کچھ ٹھیک ہو جائے گی۔ مجھے واٹس ایپ پہ ایک دوست نے 5 منٹ کی ویڈیو کلپ بھیجا، میں نے اسے عادت نہیں ہے کسی کی ویڈیو آئے تو خواہ سے ڈاؤن لوڈ کر کے سنے، میں کبھی اپنی ٹائم ضائع نہیں کرتا، ہاں کوئی ساتھی کہہ دے کوئی اہم چیز ہے تو سن لیں۔ 1500 واٹس ایپ ڈیلی بیسس پہ ہوتے ہیں، انہوں نے کہا جو استاد جی یہ ویڈیو میں نے بھیجی ہے اس کو ذرا 5 منٹ نکال کے سنیں۔ میں نے کہا اہل حق کی اہل باطل کی؟ کہتے اہل حق کی ہے، ورنہ اہل باطل کی سننے پہ تو کانوں کی نوست ہوتی ہے۔
وہ کہتے ہیں حضرت سنے، جب میں نے سنا نا یقین مانے مجھے بھی ایک سبق ملا. ایک کسائی بیٹھا ہے اور وہ گوشت کاٹ کے بیچ رہا ہے. ایک کہتے ہیں جی قیمہ بنا دیں، آدھا گھنٹہ بیٹھ جاؤ. ہاں جی فلاں چوڑی کا گوشت دیں، دستی کا دیں، 20 منٹ بیٹھ جاؤ. رش لگا ہوا ہے. اتنے میں امام مسجد آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں جی گوشت چاہیے. تو کہتے ہیں ایک منٹ امام صاحب ذرا بیٹھیے. فوراً گوشت لین دین کر کے اسے دے دیتے. آپ نے دیکھی ہے نا، اس طرح کئی ویڈیوز ہیں دنیا میں ہیں. اسے دے دیتے اور وہ لے کر امام صاحب چلے جاتے. اور کوئی قسم کا کوئی اس سے پیسے وغیرہ بھی چارجنے کا نہیں. امام صاحب جزاک اللہ، کوئی بات نہیں، آج ویسے لے جائیں، میری طرف سے بچوں کو ہدیہ. جب وہ گئے نا تو اچھا جاتے ہوئے امام صاحب کہا کہ حضرت آج پیدل آئے ہیں. انہوں نے کہا جی ہاں وہ سائیکل پنچر ہو گئی تھی. کہا اچھا ٹھیک ہے. اس نے اس کے جانے کے بعد شاگرد کو کہا وہ سائیکل والے کو جا کے کہہ دے وہ امام صاحب کا سائیکل ہے. تو ان لوگوں نے کہا جن کو اس نے ویٹنگ لسٹ میں بٹھایا ہوا تھا کہ یہ کیا بات ہے، ہمیں آدھا گھنٹہ، دوسرے کو پونا گھنٹہ، تیسرے کو 25 منٹ. امام صاحب ہے تو فوراً آپ نے کر دیا. وجہ انہوں نے کہا سن ہے یہ میری اور میری اللہ کی عبادت کے درمیان میں واسطہ ہے. اس کا وضو نہ ہوا، ہم میں سے کسی کی غسل بھی کر کے آئے تو نمازیں قبول نہیں ہوں گی. یہ اپنے آپ کو ٹھیک رکھتے ہیں ہماری وجہ سے. تو بھائی یہ اللہ اور ہمارے درمیان عبادت کو قبول کرانے کا ذریعہ ہے. ہم نے طے کیا ہے کریانہ والے سے، یہاں کسائی نے، وہ پنچر والے، ہم سب نے طے کیا ہوا ہے کہ ہم اپنے اپنے طریقے سے امام مسجد کی ہیلپ کرتے رہیں گے. تو اس نے کہا کتنی ہیلپ کر لیتے ہو؟ کہا تم جیسے جو لائن میں لگے ہوئے ہو نا، تمہاری جیبوں سے اللہ نکال کے ہمیں رزق دیتا ہے کہ ہم اللہ والے کی قدر کرتے ہیں. تو بھائی اللہ والے کی صحبت، اللہ والے کے ساتھ بیٹھنا، اللہ والے کے ساتھ اٹھنا، یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے. اللہ کی قسم اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی چیز ہے، اس جتنی بڑی چیز خدا کی قسم اس دھرتی پہ اور کوئی نہیں ہے. جیسے اللہ کی صحبت، اللہ اللہ کہنے کا مزہ، اللہ اللہ کہنے کا لطف، اللہ اللہ کہنے کے معاملات مل جائیں. میں بھائی ثاقب کو دیکھتے ہوئے ایک بات آپ کی خدمت میں کرتا ہوں. وہ تشریف فرما ہے، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. حضرت خلیفہ عبد القیوم اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے. یہ وہ شخص تھے جو میری معلومات میں ایک دن میں روزانہ 1,00,000 اللہ اللہ کہہ لیتے تھے. یہ میری معلومات ہے، آپ خود اندازہ لگا لیں کہ باقی معاملات کتنے. اور اللہ نے اس شخص پر ولایت ایسے رکھی تھی، کسی نے پتہ نہیں کیا کیا انہیں سمجھا. میں نے جو انہیں سمجھا میں بتاتا ہوں. میرے استاذ محترم کراچی میں حضرت مفتی محمد طارق دامت برکاتہم تھانہ بھون کی ٹوپی لائے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ والی. ان نے مجھے ہدیہ دی، وہ میں نے سر پہ رکھی ہوئی تھی. میں حضرت خلیفہ صاحب سے ملنے آیا کہ میں کراچی میں پڑھتا تھا، وہیں سے آیا. کوئی حضرت سے پہلے رابطہ نہیں ہے، نہ اس مولوی صاحب کا حضرت خلیفہ صاحب سے رابطہ ہے. میں حضرت خلیفہ صاحب کی خدمت میں گیا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، بیٹھ گئے. عصر کے بعد ہم گئے، مغرب کا ذکر کر کے ہم نے آنا تھا. حضرت رحمہ اللہ مجھے کہنے لگے گلو، پیار سے گلو کہتے تھے، گلو کیری خوشبو لائی بھی، کیرا عطر لائی، کون سی سمیل اور خوشبو آپ سے، کون سی خوشبو لگائی آپ سے خوشبو آ رہی. میں نے ذرا سوچا کہ حضرت آج تو کوئی عطر پتہ نہیں لگایا نہیں لگایا، لیکن نہیں لگا. میں نے 2 بار کہا نہیں تو اس سے خوشبو آ رہی ہے، بڑی خوشبو آ رہی ہے یار. تھوڑا قریب ہو، یوں مجھے سونگا، پھر مجھے بٹھا دیا. کچھ ٹائم یوں دیکھتے دیکھتے تھوڑا سا وقت گزرا، مجھے کہا قریب آ جا، قریب آ جا، میری ٹوپی کو سونگا اور یوں کھینچا میرے سر سے. کہا اصل شاید تو لکائی بیٹھے، اب اندازہ لیں، اصل چیز تو تم نے چھپائی ہوئی ہے. اس سے خوشبو آ رہی ہے، کس بندے کی ہے، کہاں سے لی ہے؟ یہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی خانقاہ کی وہ تھانوی ٹوپی وہ لے کر آئے تھے تھانہ بھون سے. مجھے اس وقت خیال آیا کہ واقعی یہ تو استاد جی کی دی ہوئی ہے مجھے. میں نے عرض کیا حضرت ایسے ایسے، تو حضرت نے چوما، اس کو آنکھوں پہ رکھا اور وہیں بیٹھے ہوئے حضرت تھانوی رحمہ اللہ کو اصال ثواب فرمایا. میں نے وہاں کہا کہ حضرت یہ آپ ٹوپی رکھ لی، کیونکہ حضرت کی محبت اور پیار دیکھ کر میرا دل میں ایک جو ہے نا ان کے لیے ایک گنجائش. میں نے حضرت آپ رکھ لیں. کہتے ہیں حدیث پاک میں جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسرے کے لیے کرو، لہذا تو نے مجھے کہا تو یہ خود رکھ لے. آگے مولوی ہم بھی بن رہے تھے نا، تو کچھ باتیں ہمیں بھی سمجھی تھی. میں نے کہا حضرت جو میں نے اپنے لیے پسند کیا وہ آپ کے لیے کیا، لے لو. مجھے کہتے ہوئے تصوف میں دلیلہ نہیں چلتی. مذاق میں نا، کہتے تصوف میں دلیلوں کی بات نہیں ہے، اپنے پاس رکھ، بس میری دعائیں آپ کو شامل ہیں. دیکھو یہ ہوتا ہے اہل اللہ کی صحبت، اور یہ ہوتا ہے بیٹھنا. آپ کو تھوڑا سا وقت بیٹھنے پر اپنا دل کہے گا کہ تو واقعی اللہ والے کے ساتھ بیٹھا، تیرے اندر تبدیلی آ رہی. تو بھائی اگر یہ ہوگا تو پھر آپ کو یہ چیز ملے گی. آئیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری ڈیوٹی کی بات کر رہا ہوں، 2 ہو گئی، تیسری ذمہ داری کو بات کر. میں بات پوری کروں یا پوری یہاں دعا کرا دوں؟
بولی کہیں آپ یہ نہ کہ بات لمبی کی ہے. میں آیت پر ابھی چل رہا ہوں. یہ 4 ڈیوٹیاں آپ کو سنائے دیتا ہوں, توجہ رکھنا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ, یہ پیغمبر کریم کی تیسری ذمہ داری کو بیان کیا جا رہا ہے کہ پیغمبر کریم قرآن کریم کی تعلیم دیں گے, قرآن کریم پڑھائیں گے, سمجھائیں گے, احکام الہی بتلائیں گے. تو بھائی کیا مطلب ہے؟ صحابہ عربی ہیں, رسول اللہ پر قرآن عربی زبان میں اترا ہے, خود پڑھ لینا صحابہ. وہ خود نہیں سمجھ سکتے, ان کی زبان اہل زبان نہیں ہے وہ. تو جب وہ عربی ہیں, یہ کیوں کہا گیا کہ پیغمبر تعلیم کے لیے آ گئے ہیں؟ رسول اللہ کو علیحدہ سمجھانے کی ذمہ داری کیوں دی ہے؟ سمجھانے کی رسول اللہ کے سر پہ یہ ذمہ داری کیوں رکھی گئی ہے؟ صحابہ عربی, قرآن عربی, حدیث عربی, خود سمجھ جائیں. یہ بتانے کے لیے کہ قرآن کریم کے علوم کئی ایسے ہیں, کچھ مسائل ایسے ہیں, کچھ احکامات کا تعلق ایسے ہے کہ اس کتاب اللہ کے لیے استاذ رسول اللہ ہونا ضروری ہے. اس لیے کہتے ہیں رجال اللہ کے ساتھ کتاب اللہ لازم ہے, ورنہ خود سمجھ نہیں آتا. اس سے کیا رد ہوتا ہے اور اس سے کیا مسئلہ نکلتا ہے؟ میں نے کہا نا, ہم اپنے اوپر فٹ کر کے دیکھیں گے. وہ یہ کہ آج دھرتی میں جو کہا جاتا ہے کہ کیا ضرورت ہے مولویوں سے پڑھنے کی, قرآن کے تراجم عام ہو گئے ہیں, کوئی ترجمہ خریدو اور خود پڑھ لو, تمہیں قرآن سمجھ آ جائے گا. کیا ضرورت ہے؟ آپ مولویوں کے پیچھے چلتے رہتے ہو, یہ کوئی مولویوں کی میراث ہے؟ دین یوں اس طرح کی باتیں کرتے. تو ان حضرات کا رد ہو جاتے ہیں. بھائی اگر ترجمے سے تجھے قرآن سمجھ آتے اور تو قرآن پڑھ لے گا, تو صحابہ کو تو الفاظ سمجھ آتے تھے, ان کے لیے حضور کو ضروری کیوں فرمایا گیا؟ ان کے لیے استاذ کیوں رکھے گئے؟ تو ترجمے کا محتاج ہے, ٹرانسلیشن لے گا, بھئی یہ ٹرانسلیٹڈ قرآن ہے, چلو یہ لے گا تو پھر آپ. اور صحابہ کرام تو خود الفاظ کو جان رہے تھے, ان کو مطالب آتے تھے, ترجمہ آتا تھا, لیکن ان کے لیے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, انہیں قرآن کریم سمجھانے والا پیغمبر ساتھ آیا ہے. وہاں استاذ کی ضرورت کیوں ہے؟ بھائی وجہ کیا ہے, معاملہ کیا ہے؟ تو میرے دوستو, اس سے ایک بات سمجھ آتی ہے کہ قرآن کریم سمجھانے کے لیے پیغمبر کو اسی لیے بھیجا گیا کہ رسول اللہ اس عبادت کے حکم کی عملی شکل دکھائیں گے. کیا مطلب ہے؟ قرآن میں اقیموا الصلاۃ, نماز پڑھو, کتنی رکعتیں, ان رکعتوں میں کیا پڑھیں, ان کے اوقات کی تفصیل کیا ہے, دن میں کتنی نمازوں کی ترتیب ہے, یہ ساری ترتیب قرآن میں نہیں ہے, یہ رسول اللہ کی زبان میں موجود ہے. یہ ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, حضور قرآن پڑھائیں گے. نمبر 2, زکوٰۃ کا حکم قرآن میں آت الزکاۃ. اب کس چیز پر زکوٰۃ ہے اور کس پر نہیں ہے, یہ تو لفظ قرآن کریم میں نہیں ہے. اموال ربویہ, اموال زکاتیہ کون سے ہیں جن پر زکوٰۃ آتی ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عملی شکل صحابہ کرام کو بتائیں گے اور امت سمجھے گی. ایسے کئی مواقع ہیں جہاں پر پیغمبر کو, صحابی کو پیغمبر کی تشریح کی ضرورت پڑی ہے. صحابی کو, آپ اور ہم کہاں بیٹھے ہیں؟ صحیح بخاری میں موجود ہے, حضرت عدی رضی اللہ عنہ مسلمان ہوتے ہیں. عدی بن حاتم طائی, حاتم طائی بہت بڑے سخی ہیں, ان کے فرزند ہیں, صحابی رسول ہیں, حضرت عدی رضی اللہ عنہ. قرآن کریم کی آیت اتری ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ. فرمایا سحری کا ٹائم شروع اور افطاری کا ٹائم شروع. سحری ختم کب ہوگی, افطاری شروع کب ہوگی؟ اس کے لیے قرآن کریم نے کہا جب کالا دھاگا سفید دھاگے سے جدا ہو. انہوں نے 2 دھاگے لیے, ایک کالا اور ایک سفید, اور سرانے کے نیچے رکھے. بچوں کا آج سحری کرو, دھاگے جدا ہوں گے, پھر سحری ختم کریں گے. قرآن کریم نے کہہ دیا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا, کھاتے پیتے رہو, حَتَّى يَتَبَيَّنَ, یہاں تک ظاہر ہو جائے, لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ, کالا دھاگا, الْخَيْطِ الْأَسْوَدُ, کالا دھاگا سفید دھاگے سے. تو یہ دھاگے, سفید دھاگا, کالا دھاگا ایک دوسرے سے علیحدہ ہوں گے, جدا ہوں گے, پھر کھانے پینے کے معاملات کو دیکھیں گے. بچے کھا رہے ہیں, معاملہ چل رہا ہے, گھر میں ساری ترتیب ہو رہی ہے. اس وقت حضرت بلال کی اذان ہے اور حضرت ابو محذور رضی اللہ عنہ کی اذان ہے, اور اس طرح پتہ چلتا ہے کہ اب سحری کا وقت پورا ہو گیا. تو انہیں روک دیا کہ دھاگے تو جدا نہیں ہوئے, لیکن سحری کا وقت پورا, لہٰذا روک دیا. ٹھیک ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دوں گا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھ لوں گا.
رسالت مآب علیہ السلام کو جا کر واقعہ عرض کیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا یا عدی ان اللہ وسادتک لعریض، ودی اے عدی تیرا جو سرانہ ہے نا یہ زمین آسمان کے کناروں سے بڑا ہے۔ کہا رسول اللہ کیا مطلب؟ فرمایا انما هو سواد اللیل و بیاض النہار، کالے دھاگے سے مراد رات اور سفید دھاگے سے مراد دن ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، یوں پیغمبر کی ذات ہے اور سمجھایا جا رہا ہے۔ تو رسالت مآب علیہ السلام کی تیسری ذمہ داری کہ پیغمبر قرآن پڑھائیں گے، سمجھائیں گے، بتائیں گے، سنائیں گے، تاکہ امت کے سامنے ایک عملی شکل آ جائے گی اور اس عملی شکل میں رسول اللہ سمجھائیں گے۔ میرے دوستو مکمل دین سمجھانا یہ سرور کائنات کی ذمہ داریوں میں شامل ہے، اور صرف نماز روزے کی بات نہیں ہے، دین 5 چیزوں کا نام ہے: ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق۔ یہ 5 چیزیں، یہ مکمل دین ہے، اس کی تفصیل ہے، لیکن میں اس ذمہ داری پر صرف کتاب پر بات کر رہا ہوں۔ تو اس طرح ضروری ہے۔ چوتھی اور آخری ذمہ داری پیغمبر کریم کی جو اس آیت میں بیان فرمائی ہے وہ کیا ہے؟ والحکمہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، پیغمبر کریم قرآن کریم کی تعلیم دیں گے اور حکمت سکھائیں گے۔ اس حکمت سے حکیم کی دکان مراد نہیں ہے، یا حکمت والی دوائیاں مراد نہیں ہیں، اس حکمت سے مراد حکمت و دانائی و حدیث ہے۔ دانائی سکھائیں گے۔ حکمت کا معنی جو مفسرین کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حلال جانے اور عمل کرے، حرام کردہ چیزوں کو حرام جانے اور اس کے مطابق عمل کرے، یہ حکمت ہے، یہ حکمت ہے۔ اس سے مراد پیغمبر کی حدیث بھی ہو سکتی ہے اور پیغمبر کی حدیث سے ماخوذ فقہ بھی ہو سکتی ہے۔ کیسے؟ خود قرآن کریم کی تشریح کرتا ہے۔ القرآن یفسر بعضہ بعضا، یہ رسالت مآب کا فرمان کنز العمال میں موجود ہے کہ قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تشریح کرتا ہے۔ یہ اصول بات میں ہے، حدیث کے الفاظ پہلے ہیں۔ سورت نمبر 3 سورت آل عمران آیت نمبر 114، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِیمًا۔ کیا فرمایا؟ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اللہ نے آپ پر قرآن بھی اتارا ہے اور حدیث بھی اتاری ہے۔ حکمت بھی آسمان سے آئی ہے، حدیث آسمان سے آئی ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، قرآن بھی اور حدیث بھی دونوں آسمان سے آئے ہیں۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور یہ قرآن حدیث اتار کے اللہ نے آپ کو ان علوم سے روشناس کرایا ہے جو اس سے پہلے آپ اس سے ناواقف تھے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِیمًا، اور اے پیغمبر آپ پر اللہ کا یہ بہت بڑا فضل ہے۔ اس آیت میں قرآن کے اترنے کے ساتھ حدیث کے بھی نازل ہونے کی بات ہے، تو حدیث بھی آسمان سے آئی، یہ بات یاد رکھیں۔ فرق یہ ہے کہ قرآن بطور وحی ہے، حدیث بطور فرمان پیغمبر ہے، بس ایک ہی فرق ہے۔ ورنہ حدیث کی بہت بڑی ویلیو ہے میرے دوستو، حدیث کی کتنی ویلیو ہے، حدیث کی کتنی تشریحات ہیں، اور احادیث پاک کے بارے میں کتنے معاملات ہیں۔ میں اس بارے میں آپ کی خدمت میں 1-2 باتیں کرتا ہوں تاکہ آپ سمجھ پائیں۔ آپ مجھے بتائیں، ہم نماز میں قرآن پڑھتے ہیں یا حدیث؟ ہم نماز میں حدیث نہیں پڑھتے۔ انا للہ و انا الیہ، ہم نماز میں حدیث نہیں پڑھتے، ہم نماز شروع حدیث سے کرتے۔ تو سبحانک اللہم کیا ہے؟ کس بارے میں ہے؟ یہ آپ کو کس نے کہا ہم نماز میں قرآن پڑھتے ہیں؟ ہم قرآن سے زیادہ حدیثیں پڑھتے ہیں نماز میں۔ میں گنواؤں؟ میرے خیال میں 1 درجن حدیث ہیں جو عام بندہ نماز میں پڑھتا ہے۔ آؤ ذرا گنتے ہیں، بسم اللہ، آپ شمار کرتے جانا، میرے خیال میں 1 درجن بنتا ہے، میں امیجن کر کے کہہ رہا ہوں۔ ہم نماز میں ثنا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، پورے قرآن کریم میں ہے کہیں؟ حضرت حافظ عبدالقیوم صاحب دامت برکاتہم بیٹھے ہیں، حافظ صاحب یہ قرآن میں ہے؟ اب بتاؤ، یہ سارے حافظ کہہ رہے ہیں قرآن میں نہیں ہے، تو یہ تو حدیث میں ہے۔ آپ کہتے ہیں ہم نماز میں حدیث نہیں پڑھتے، ایسا تو تھنوں حدیث پڑھتے ہیں نماز۔ ہم تو شروع نماز کو حدیث سے کرتے ہیں، آپ کو کس نے کہا ہم حدیث نہیں پڑھتے؟ میں آگے گنواتا ہوں، ٹھیک ہو گیا؟ 1 حدیث۔ نمبر 2، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ حدیث ہے۔ قرآن میں فاستعذ باللہ ہے، اعوذ باللہ نہیں ہے۔ قرآن کریم میں تعوذ کا حکم ہے، تعوذ کے لفظ نہیں ہے۔ تو یہ اعوذ باللہ دوسری حدیث۔ کتنی ہو گئے؟ 2۔ آگے چلیں، چلو بسم اللہ قرآن کی آیت ہے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ آیت ہے، سورۃ فاتحہ قرآن کریم ہے۔
جو ہم آمین کہتے ہیں۔ رسالت امام علیہ السلام کی حدیث ہے وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمین، فرمایا جب امام سورۃ فاتحہ پوری کر لے تو تم نے آمین کہنا ہے۔ پتہ چلا سورۃ فاتحہ امام پڑھے گا، مقتدی صرف آمین کہے گا، ذہن میں رکھیں۔ تو یہ جو حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ آپ نے آمین کہنا ہے، آمین پورے قرآن میں ہے۔ حضرت حافظ عبد المجید صاحب دامت برکاتہم تشریف فرمائے، حضرت حافظ صاحب کو اللہ پاک نے قرآن کریم سے یوں جوڑا ہے۔ مجھے حضرت قاری عبداللطیف صاحب فرماتے تھے کہ میرے بچپن میں حافظ صاحب کی ماشاءاللہ منزل تگڑی ہوتی تھی اور حضرت حافظ صاحب قرآن کریم پڑھتے تھے۔ حافظ صاحب آپ کے سامنے پوچھ لیجئے کہ آمین قرآن میں ہے کہیں؟ آمین حدیث ہے۔ کتنی حدیثیں ہو گئیں؟ 3۔ آگے چلیے، یہ جو ہم سبحان ربی العظیم و بحمدہ پڑھتے ہیں قرآن کریم میں کہاں ہے؟ کتنی ہو گئی؟ سمع اللہ لمن حمدہ امام کہتا ہے، یہ قرآن میں ہے؟ کتنی ہو گئی؟ ربنا لک الحمد مقتدی کہتے ہیں، یہ قرآن میں ہے؟ کتنی ہو گئی؟ 6۔ آگے چلیے، یہ جو ہم 2 سجدے دیتے ہیں، یہ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ کہیں بھی ٹھیک ہے، نہ کہیں نماز ہوتی ہے، سنت میں یہ بھی شامل ہے۔ تو یہ بتائیے کہاں ہے، کس پارے میں ہے؟ کتنی ہو گئی؟ یہ جو 2 سجدوں کے درمیان حدیث میں رب اغفر لی ورحمنی کہو، مستحب ہے، آپ کہہ سکتے ہیں، نہ کہیں نماز ہوتی ہے، کتنی ہو گئی؟ التحیات للہ والصلوات، یہ جو ہم التحیات پڑھتے ہیں یہ کس پارے میں ہے؟ پوری التحیات قرآن میں نہیں ہے، یہ کہاں ہے؟ حدیث پاک میں ہے۔ کتنی ہو گئی؟ 9۔ آگے یہ درود پاک پڑھتے ہیں، قرآن کریم سورت نمبر 33 سورت احزاب آیت نمبر 45 میں صلو علیہ وسلم تسلیما حکم درود موجود ہے، درود کے الفاظ نہیں ہیں، درود کے الفاظ حدیث میں ہیں۔ اللہم صلی علی اللہم بارک، کتنے ہو گئے؟ کتنے ہو گئے؟ 10۔ ربی جلنی پڑھتے ہیں، چلو یہ تو قرآن کریم ہے، لیکن اللہم انی ظلمت نفسی یہ بھی ثابت ہے، ظلمن کثیرہ والی، یہ قرآن کریم نہیں ہے، یہ حدیث پاک ہے۔ چلو آپ ربی جلنی پڑھتے ہیں، قرآن ہو گیا۔ 10 حدیثیں، 2 طرف ہم سلام پھیرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، 10 اور 2 12۔ یہ حدیث پاک ہے یا نہیں ہے؟ حدیث ہے۔ تو 12 کو 1 درجن کہتے ہیں، 1 درجن حدیثیں تو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ کیویں 100 کے 12 پڑھ کر گرنے تن میں تو 1 درجن؟ تو اللہ کے بندے ہم قرآن کریم سے زیادہ حدیث پڑھتے ہیں نماز میں، یہ ہمیں کس نے کام قرآن پڑھتے ہیں؟ قرآن تو صرف الحمدللہ اور سورت ہے، باقی ساری پیغمبر کی حدیثیں ہیں۔ یہ دیکھو والحکمہ، اس طرح اللہ نے قرآن بھی اتارا ہے اور حضور کی حدیث بھی اتاری ہے۔ حدیث کا بڑا مقام ہے۔ شمس المفسرین علامہ شمس الحق افغانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرماتے ہیں کہ حدیث پاک کی اتنی حیثیت ہے۔ سنیں ذرا اس جملے کو دل تک راستہ دینا کہ حدیث پاک کی اتنی حیثیت ہے کہ کوئی دشمن خدا صرف حدیث کا انکار کرے تو اللہ فرعون بنا دے گا۔ کہ دلیل کہ خود فرعون کو دیکھ لو، جب یہ غرق ہوا تھا ابھی تورات اللہ کی کتاب نہیں اتری تھی۔ فرعون کیوں غرق ہوا؟ اس نے تورات کو تو دیکھا ہی نہیں تھا۔ یہ قرآن تورات کو دیکھتا، اللہ کی کتاب دیکھتا، انکار کرتا، پھر غرق ہوتا تو بات بنتی۔ ابھی تو تورات اتری نہیں ہے، فرعون غرق ہوا ہے موسیٰ علیہ السلام کے حدیث کے انکار کی وجہ سے۔ تو اندازہ لگے حدیث کی کتنی ویلیو ہے۔ تو کوئی حدیث کا انکار کر دے فرعون بن جائے گا۔ تو حدیث بہت بڑی چیز ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، فرمایا چوتھی ذمہ داری پیغمبر کی صحابہ کرام کو احادیث پاک سمجھانا، احادیث پاک سنانا، احادیث پاک بتانا، احادیث کے مطابق عمل کرنا اور کرانا۔ ہو گئی بات۔ اس آیت کو رب کریم نے یوں ختم، 2 آیتیں، تیسری آیت وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، فرمایا میرے پاک پیغمبر، یہ تو عرب کی بات ہم نے کی ہے، یہ صحابہ آپ میں عرب ہی ہیں، کچھ عجمی بھی آئیں گے۔ لما یلحقوا بہم، جو ابھی نہیں آپ کے پاس پہنچے، ابھی لائق، ابھی ساتھ نہیں آئے، وہ عربی کے ساتھ عجمی آئیں گے۔ عجمی کون ہے بھائی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی صحیح حدیث صحیح بخاری جلد 2 کتاب التفسیر میں ہے، فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ کن عربیوں سے بات اللہ نے کن عجمیوں کی عجمی کون ہوں گے؟ تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ آپ عربی، ہم عربی، اللہ نے کس عجمی کی بات فرمائی ہے؟ تو رسالت امام علیہ السلام نے ہاتھ رکھا حضرت سلمان فارسی کے کندھے پہ اور یوں ہاتھ رکھ کے فرمایا، لو کان الایمان بالثریہ لتناولہ رجال من ہؤلاء۔ ابو ہریرہ،
سلمان فارسی اہل فارس سے کچھ لوگ آئیں گے، ثریا ستارے تک بھی دین پہنچائے گا تو وہاں سے بھی اتار کے امت کو پہنچا دیں گے۔ ان اجمیوں کی بات اللہ نے کی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کے یہاں مدرسہ تعلیم الاسلام حنفیہ لکھا ہوا ہے، اس کی بات کرتا جاؤں، سنیے۔ یہ آج ہم خود کو حنفی کہتے ہیں، سر فخر سے بلند ہو کر کہنا چاہیے، سینہ چوڑا کر کے کہنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں احناف بنایا ہے، اس کی دلیل سننا۔ اب یہ اجمی کون ہے جس کی بات اللہ نے قرآن میں کی، رسول پاک نے فرمان میں کی؟ صحابہ کرام کے بعد اجمی کون ہے جس کی اتنی بڑی خدمات ہے دین میں کہ ثریا ستارے سے علم لے کر آئے؟ تو دنیا میں جو 4 امام ہیں جنہیں ہم ائمہ اربعہ کہتے ہیں، حضرت امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان چاروں کی قوم چیک کر لیتے ہیں، کاسٹ کی سرچنگ کرتے ہیں کہ ان میں قوم کس کی عربی ہے کس کی اجمی ہے۔ یہ دنیا کے 4 امام صحابہ کے بعد بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے کر گئے ہیں۔ ان میں امام احمد بن حنبل کی قوم بنو شیبان ہے، شیبانی قبیلہ عربی ہے، اجمی نہیں ہے۔ امام شافعی کی قوم کا نام مطلبی قریشی ہے، یہ قبیلہ عربی ہے، اجمی نہیں ہے۔ امام مالک کے قبیلے کا نام بنو اصبحی ہے، بنو اصبحی قبیلہ عربی ہے، اجمی نہیں ہے۔ تو جب یہ تینوں امام مراد نہیں ہیں پھر کون ہے؟ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تبییض الصحیفہ فی مناقب ابی حنیفہ میں فرماتے ہیں، اقول قد بشرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالامام ابی حنیفہ وهو اول من دون علم الشریعہ ورتبہ ابوابا ثم تبعہ مالک فی ترتیب الموطا۔ کہے لوگو، حضور پاک نے جس کی خوشخبری دی ہے کہ وہ اجمی آ کر دین کی یوں خدمت کرے گا، اس سے مراد امام ابو حنیفہ کی ذات ہے۔ جس شخص کو ہم مانتے ہیں وہ صحابہ کرام کا شاگرد ہے۔ سوال اٹھتا ہے کہ ثریا ستارے سے علم لائے گا، علم تو استاذوں سے پڑھا جاتا ہے، ستاروں سے تو نہیں پڑھا جاتا، یا کیا نجوم کی بات رب کریم نے فرما دی، رسول کریم نے فرما دی؟ بھائی ستارے سے مراد کچھ اور ہے۔ وہ کیا ہے؟ مشہور حدیث مشکات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 554 کتاب المناقب، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا صحابی کن نجوم، فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، جس کی پیروی کرو گے تمہیں ہدایت ملے گی۔ حضور نے فرمایا ثریا ستاروں سے علم لائے گا تو امام ابو حنیفہ صحابہ کرام کا شاگرد ہے۔ صحابہ کو ستارے سے مثال دی اور ثریا ستارے سے علم لائے گا تو امام ابو حنیفہ کو صحابہ کے شاگرد ہونے کا اشارہ دیا کہ یہ یوں ستاروں سے تعلق رکھیں گے۔ اچھا یہ ہوں گے، اور آگے رب کریم فرماتے ہیں وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور رب کریم اس کام کرنے پہ غالب ہے۔ کب کرے گا؟ یہ اللہ کی حکمت ہے، وہ صحابہ کرام کے بعد امام ابو حنیفہ کو لائے۔ آج لوگ کہتے ہیں نا آپ امام ابو حنیفہ کو مانتے ہیں، کس بنیاد پہ؟ بابا یہ اللہ کا قرآن اور رسول اللہ کا فرمان موجود۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور رب جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ یہ آیت کیوں ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں یہ یہودیوں پر رد ہے۔ یہود کہتے تھے کہ ہمارے سرداروں میں کوئی آخری نبی بنایا جاتا، ہمارے سرداروں میں کسی کو نبوت کے تاج سے سرفراز کیا جاتا، ہمارے سرداروں میں کسی کے کندھوں پر تمغہ ہے نبوت لگائے جاتے۔ رب کریم نے فرمایا تم میں بھیجوں یا کسی میں بھیجوں، یہ میرا انتخاب ہے، میں نے پیغمبر کریم کو بنو ہاشم کا سربراہ بنا کر بھیج دیا، پوری امت کے لیے قائد چنا ہے تو اس قبیلے سے چنا ہے۔ فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ جسے چاہتے ہیں یہ فضل عطا فرماتے ہیں۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بہت بڑا صاحب فضل ہے، اس میں تمہارا کسی قسم کا کوئی دخل کا کام نہیں ہے، اللہ کسی کے مشورے کا پابند نہیں ہے، اللہ جیسے چاہتا ہے ویسے کرتا ہے۔ تو یہ قرآن کریم کی 4 آیات ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں رکھی ہیں۔ آپ اس پر ٹائم کا اندازہ خود لگا لیں کہ اوقات کتنی چاہیے اور پھر ان وقتوں میں کس طرح بیٹھ کے بندہ اس پر گفتگو کرے۔ یہ چند باتیں میں نے اکابر کے صدقے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ اللہ پاک آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے، دین اسلام پر عمل کرنے والا بنائے۔ رب کریم ہمارے اس پروگرام کو قبول فرمائے۔ جن حضرات نے دام درم قدر سخن نے اس میں تعاون فرمایا ہے، اللہ ان کے تعاون کو قبول فرمائے۔ ڈسٹرکٹ تنظیم کو اللہ رب العزت ان کا سایہ ہمارے اوپر عاطف سلامت رکھے۔ حضرت حافظ صاحب کی زندگی میں اللہ برکات عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا
वअस्तगफिरुल्लाह व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ कर लो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुल व ख़ातमिन नबिय्यीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आख़िरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार व अदख़िलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या अरहमर राहिमीन। इलाही आति नफ़्सी तक़वाहा व ज़क्किहा व अंत ख़ैरु मन ज़क्काहा अंत वलियुहा व मौलाहा। ऐ अल्लाह हमारे इस प्रोग्राम को कबूल फरमा, हमारी इस मस्जिद के इन बुज़ुर्गों को जिनने इसमें ऐ अल्लाह सारे मामलात तय किए फरमाए, दावतें दी, लोगों को इकट्ठा किया, अल्लाह इन तमाम बुज़ुर्गों को, हमारे उस्ताद अब्दुल मालिक साहब को, हिदायतुल्लाह साहब को, ऐ अल्लाह हज़रत हाफ़िज़ अब्दुल क़य्यूम साहब को, बाकी सारे बुज़ुर्गों को ऐ अल्लाह अपनी शयान शान बरक़ात अता फ़रमा, इनकी उम्र में बरक़ात अता फ़रमा, सेहत में बरक़ात अता फ़रमा। ऐ अल्लाह हज़रत हाफ़िज़ अब्दुल मजीद साहब को जज़ाए खैर अता फ़रमा। डिस्ट्रिक्ट तंज़ीम हमारे आने का सबब बनी है, ऐ अल्लाह इसकी हिफाजत फरमा, इनके इरादों में पाया तकमील तक पहुँचा। अल्लाह जितने दोस्त यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, जिनने दुआओं के लिए लिखा है या कहा है या कहना चाहते हैं, इन सब की दुआओं को कबूल फरमा। अल्लाह बीमारों को सेहत अता फरमा, घरों में या अस्पतालों में जहाँ कहीं हैं अल्लाह, बच्चे हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, ख़वातीन हैं, है अल्लाह इन सब को सेहत कामिला अता फरमा। जो दुनिया से रुख़सत हो उनकी कबूर को जन्नत का बाग़ बना। ख़ुसूसन हमारे आलमगीर साहब की ऐ अल्लाह साहबज़ादी दुनिया से रुख़सत हुई हैं, ऐ मेरे मौला उसकी कब्र को जन्नत का बाग़ बना। ऐ अल्लाह उनके वालिदैन को सब्र जमील अता फरमा। ऐ अल्लाह आपका सवाब उनको ईसाल फरमा। ऐ अल्लाह उसकी कब्र के ऊपर उनकी आखरत के मनाजिल को आसान फरमा। ऐ अल्लाह आखरत के मामलात को आसान फरमा। तमाम पसमंदगान को ऐ मेरे मौला सब्र जमील अता फरमा। ऐ अल्लाह हमें अहले हक़ के साथ जोड़ा है, हमें अहले बातिल से बचा ले। ऐ अल्लाह हमें सुन्नत के साथ जोड़ा है, बिदत से बचा ले। ऐ अल्लाह आपने हमें तौहीद अता फरमाई है, हमें शिरक से बचा ले। ऐ अल्लाह हमें सेहत की नेमत दी है, बीमारी से बचा ले। ऐ अल्लाह अज़ा को सलामत फरमाए, इसके टूट फूट से महफूज फरमा। ऐ मेरे मौला तमाम मुसलमानों की तमाम औलाद को ऐ अल्लाह दीन इस्लाम के लिए कबूल फरमा। ऐ अल्लाह हमारे घरों में, कारोबार में मामलात ठीक फरमा, हमारी औलाद में दीन को ज़िंदा फरमा, घर बार में सुकून अता फरमा। ऐ अल्लाह करम और फजल के मामले फरमा। ऐ अल्लाह हम सब को अपने घर की ज़ियारत अता फरमा, रसूलुल्लाह के दर अक़दस पे हाज़री अता फरमा। ऐ अल्लाह इसके लिए जितनी रुकावटें, उन रुकावटों को दूर फरमा। ऐ अल्लाह जितनी रुकावटें, उन रुकावटों को दूर फरमा। हर मुसलमान को रिज़्क़ की हलाल वाफ़िर मिक़दार में अता फरमा। ऐ अल्लाह इसमें कोई रुकावट है, उस रुकावट और मुश्किल को दूर फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिक।